बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का मौसम अच्छा है, लेकिन मैं अपडेट्स देख रही थी तो ये बताया जा रहा था कि जैसे जैसे दिन का आगाज़ होगा आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने जा रहा है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। मैंने आपको वार्न कर दिया। मेरा नाम सदफ अब्दुल जब्बार है। अशफाक इसाक सिद्दीकी आपके सामने मौजूद है। बात यह है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा तो कितना, और फिर ये पहले से वो डॉलर वाला सिलसिला तो शुरू नहीं हो जाएगा जिसमें होता था कि जी ओपन मार्केट में इतना है तो डॉलर का क्या इंटरबैंक में गर्मी से? भाई होता था ना कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 273 का है, हाँ। ओपन मार्केट में 300 का है। हाँ। ये हिसाब किताब चलता था ना। इसी तरीके से टेम्परेचर होता 37 है, फील्स लाइक 43। समझ रही हैं? आपने क्या मिसाल दी है। तो अब आप ये सोचिए कि ये तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए भाई, जितना हो उतना ही फील हो। और अब तो सितंबर आ गया है तो फिर थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, अभी तो खुनकी की आमेजिश उसमें होनी चाहिए। अक्टूबर का इंतजार करें जब लू चलेगी। तो अक्टूबर में क्यों लू चलेगी? पता नहीं, जाते जाते गर्मी ऐसे करती है। या तो हमारी सर्दी भी 6 महीने की 7 महीने की हो तो फिर तो हमें ये कबूल है, वरना हमें नहीं कबूल। लेकिन हमने कबूल नहीं भी कर लिया तो हमने क्या बिगाड़ लेना? मैं भी यही कहना। हम वैसे क्या कर पाते हैं, हम अवाम कर भी क्या सकते हैं? तो बस गर्मी थोड़ी सी होगी, लेकिन ये उतनी नहीं होगी जो हम झेल चुके हैं। जुलाई तो में हमने इतना कुछ कहते हैं ना झेल लिया है गर्मी की। अच्छा, मद में गर्मी भी मई जून जुलाई वो फील ही नहीं होती। मई जून जुलाई में शदीद गर्मी, जून तो बहुत। और फिर साथ साथ बिजली के बिल जो आ रहे थे, अल्लाह अकबर। तो खैर बिजली के बिलों का सिलसिला तो अभी भी जारी है और थोड़ा बहुत शायद उसमें चेंजेस आ जाए। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और हम जब बात करते हैं दो कंट्रीज़ उनके डिप्लोमेटिक टाइज़ की, तो फिर ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है। इस हवाले से तमाम जो सिफारतकार होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, या अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, उनके ऊपर ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुल्क की अच्छे एटिकेट्स जो हैं उनका इजहार भी करें, साथ में वो जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ के भी जो आदाब हैं, वहाँ की जो भी कल्चर है उसका भी एहतराम करें। तो एक बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल जी। और फिर आप किसी मुल्क में रहते हैं या वहाँ पर काम के लिए जाते हैं तो आप उन उसूलों के ताबे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपने उसी तरह से गुज़र बसर करना होता है। और फिर हुआ ये वहाँ पर कि रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, और ऐसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने अफ़गान कौंसल खाने के अहदेदारान को रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया था। और अफ़गान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर ने ऐसे में सफारती प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाईं। हुआ ये कि पाकिस्तान के कौमी तराने की जब सुनाया गया तो इस मौके पर बाकी तमाम अशख़ास वहाँ पर खड़े रहे एहतरामन, और मुहिबुल्लाह शाकिर और उनके साथ मौजूद शख्सियत जो थे वो वहाँ पर विराजमान रहे, उन्होंने उठना गवारा नहीं किया। और आप ये देखिए कि यहाँ पर तो हम इस पे बात कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में और हमें जिस तरीके से स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। आई रिमेंबर कि कई मुल्कों में ऐसा होता है कि जब आप वहाँ पर इवन ये कि फ़िल्म देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उससे पहले कौमी तराना उनका चलता है और सबके लिए उठना लाज़मी होता है। आप ये देखें, जब दो टीमों के दरमियान किसी भी स्टेडियम में, मैदान में मैच हो रहा होता है, आमने सामने टीम खड़ी होती हैं, जब भी अपोजिट कंट्री जो आपकी राइवल कंट्री होती है उसका तराना जब पढ़ा जा रहा होता है या नेशनल एंथम प्ले किया जा रहा होता है, तो सामने वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो भी एहतरामंद खड़े हुए होते हैं। ये नहीं कि वो अपनी बातें कर रहे हैं, कोई बैठ गया, कोई उधर चला गया। सो ये कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करना होते हैं। अच्छा, अब आगे क्या हुआ? अब ज़ाहिर है ये जो सिफारती उनका तर्ज अमल है, इस पर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी किया गया, लोगों ने बुरा मनाया और बिल्कुल बजा उन्होंने बुरा मनाया इस तमाम तर सूरत हाल को। और फिर हमने ये देखा कि इस दौरान जब वो पूरे थ्रू आउट पाकिस्तानी कौमी तराने के दौरान बैठे रहे तो फिर पाकिस्तान ने उन्हें इस हवाले से ज़ाहिर अफ़गान हुकाम को ये मैसेज दिया कि जी हमें ये तर्ज़ आपका जो अमल है ये पसंद नहीं आया। और दूसरा एक और चीज़ भी और है, इन्हें नापसंदीदा शख्सियत भी करार दिया गया। ये चीज़ अपनी जगह। तो एक तो ये है कि ये रिकॉर्ड करवाना चाहिए थे इनिशियल लेवल पर अली अमीन गंडापुर साहब को। दूसरी चीज़ ये है कि मौसीकी एक ऐसी चीज़ है कि आपका एतराज़ उस पर बनता है तो आप कानों में प्लग्स लगा लें। ये उनके वर्जन है, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप कानों में प्लग्स लगा लें। आप तो तराने के एहतराम में उठ रहे हैं, उसके अंदर मौजूद अल्फाज के एहतराम में उठ रहे हैं, मौसीकी के उस पर तो आपका नहीं बनता। आप चलें एतराज़ करें, बाकी तमाम लोग खड़े हैं तो आप साथ मौजूद रहें। बहरहाल इस पे क्या नहीं, तो ये तो तमाम जितने भी दुनिया में कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट सबके तराने इसी तरह से हैं, तो फिर क्या ये इसी तरह किया? क्या ये तौजीह काबिल कबूल है? इस पर बात कर लेते हैं। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर जमील। और हम वैसे बड़े अहम सिफारती मामलात पर बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि कौमों के दरमियान ये ताल्लुकात जब होते हैं तो एक दूसरे का एहतराम लाजिम होता है।
اور ایسے میں جو افغان قونصل جنرل کی جانب سے جو اقدام اٹھایا گیا ہے آپ نے بھی لازمی طور پر آبزرو کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس حوالے سے کہ یہ ٹھیک تھا ان کا عمل، طرز عمل، یا قطعی غیر مناسب تھا یا ان ایکسیپٹیبل تھا؟ نہیں، بالکل اس میں تو ظاہر ہے کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اس میں دنیا میں بہت سارے ایک رسمی قواعد بھی موجود ہیں اور رسمی قواعد لکھے ہوئے موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں جنیوا کنونشن کی ہماری 1961 اور اس کا آرٹیکل 9 آرٹیکل 21 کے تحت ہی اگر اس کو انٹرپریٹ کیا جائے، وہ کہ بالکل اسپیسیفک طریقے سے کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ نیشنل اینتھم پر رائز کرنا ہے، لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ کنٹریز جو ہیں وہ ریگولیٹ ہوں گی، جو ان کے سیریمونیل میٹرز ہیں اس کو ریگولیٹ کریں گی، لیکن اس کے علاوہ جو کسٹمری لاز ہیں، جو روایتی لاز ہیں، اس میں تو بالکل واضح ہے کہ آپ کو احترام بھی کرنا پڑے گا اس ملک میں جہاں آپ تعینات ہیں۔ اب ایک اور یہاں کنٹراورسی ہو جاتی ہے کہ آپ نے افغانستان کو کیونکہ کسی ملک نے ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جب ان کو ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ ہمارے ملک میں اپنے مشن کا چارج لے سکتے ہیں، تو پھر ان کو ہم ایکریڈیٹڈ تصور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو یہ رعایت دی ہے کہ آپ آ جائیں اپنے سفارت خانے میں کام کریں، اس کے باوجود کہ ریکگنائز نہیں کیا ہے آپ کے ملک کو، تو ان کو وہ ایک لحاظ سے امیونٹی مل جاتی ہے۔ لیکن اب آ جاتی ہے بات اس کے کہ احتراماً ان کو کھڑے ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔ دنیا کے کسی بھی آپ سفارتکار سے پوچھنے وہ کہیں گے کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا دوسرا رخ جاننا بہت ضروری ہے آپ کے ناظرین کے لیے بھی۔ یہ جو ان کی طرف سے جو توجہ دی گئی افغان قونصل خانے کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستانی ترانے کی ہم نے بے توقیری، ہمارا مقصد بالکل نہیں تھا، ترانے میں میوزک تھا اس لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل نارمز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ان کی توجہ کتنی قابل قبول ہے؟ دیکھیے، ہر سفارتکار پہلے اپنے ملک کے قانون کی پاسداری کرے گا اور جس ملک میں وہ رہ رہا ہے اس کے لیے اس کی پاسداری کرے گا، کیونکہ وہاں وہ ایکریڈیٹڈ ہوا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل، جو بھی آپ کو میں نے آرٹیکل 21 اور آرٹیکل 9 کا حوالہ دیا، اس میں ڈپلومیٹس مسٹ ریسپیکٹ کا لفظ ہے آرٹیکل 21 میں، کہ جو لوکل لاز اور لوکل طریقہ کار ہیں اس کے، تو انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ لیکن ڈپلومیٹس پہ ایکولی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جس ملک سے وہ آیا ہوا ہے اس کی قانون کی پاسداری بھی کرنی ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو آوارگی شبنم ہے، اس میں کچھ جرم آفتاب بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے معذرت خواہی کر لی، اس کو پاکستان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور کر لے گا، میں سمجھتا ہوں آج۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو چیف منسٹر صاحب بہادر ہیں، بڑے احترام کے ساتھ انہیں انوالو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ دیا ہوا ہے، یہ رولز آف بزنس میں ہے کہ جو ڈپٹی چیف آف پروٹوکول پشاور میں پوسٹڈ ہے اس سے مشورہ کر کے بلانا چاہیے تھا۔ ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ طالبان نے پابندی لگا دی ہے، میوزک اپنے اینتھم پر پابندی لگا دی ہے، اپنے ہی ترانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس میں میوزک ہے، تو وہ شریعہ کے اس کو خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل صاحب، آئی انڈرسٹینڈ دس تھنگ، یہ تو چیز سمجھ میں آ گئی۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ افغان حکومت کا برتاؤ دوسرے ملکوں کے ساتھ اس اعتبار سے کیسا ہے، ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو آپ کی اسیسمنٹ میں ہے کہ مثال کے طور پر بھارت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، دیگر ملکوں کے ساتھ جہاں جہاں ان کے تعلقات اگرچہ کے اچھے ہیں، تو وہاں پر ان کے قومی ترانے کے موقع پر ان کے اس وقت طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا کسی نے یہ دیکھنے کی کوشش کی؟ جی، میں اس پہ کوئی رپورٹنگ تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اس پہ تجزیہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ تمام ممالک آپ نے جن کا ذکر کیا ہے دنیا میں، جہاں بھی جب بھی ڈپلومیٹس کو بلایا جاتا ہے تو وہاں کے لوکل ایڈمنسٹریشن یا وہاں کے متعلقہ پروونس کے ایڈمنسٹریشن، جیسے اس صورت میں چیف منسٹر صاحب تھے، انہیں ہمیشہ وہ کنسلٹ کرتے ہیں۔ فارن آفس کا وہاں ایک کمپوننٹ ہے، اب پشاور میں، کراچی میں، لاہور میں، اس کو کہتے ہیں ڈی سی پی، ڈپٹی چیف آف پروٹوکول، اس سے کنسلٹ کر کے تو پھر وہ کرتے ہیں، اور یہ کام پھر بن جاتا ہے فارن آفس کا، اس کے ڈپٹی چیف آف پروٹوکول کے ذریعے، کہ وہ پہلے سے ان چیزوں کو بتا دے اور چیف منسٹر کو بتا دے کہ آپ یہ اگر 10:12 پر آپ کا اینتھم ہے تو آپ اس کو کہیں کہ آپ 10:30 بجے آئیں، تاکہ دونوں کی بات رہ جائے۔ اسی طرح دوسرے ممالک یقیناً اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ انوائٹ ہی اسی لحاظ سے کرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ افغانستان میں شریعہ لا کے مطابق انہوں نے اپنا ہی ترانہ
اس پر پابندی میوزک کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے، یہ کنسیڈر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. آپ بڑے زبردست طریقے سے یہ ایکسپلین بھی کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ ڈپٹی چیف آف پروٹوکول سے کنسلٹ کر کے ان کو اس ٹائم پہ بلاتے، اور پھر ظاہر ہے ان کی جانب سے جو توجہ سامنے آئی ہے کہ مقصد بے حرمتی نہیں تھا، ہم نے تو اپنے ترانے پر پابندی لگا رکھی ہے. یہ ان کی طرف سے بھی ذمہ داری تھی، انہیں بھی میسج کنوے کر دینا، میسج کنوے، اس میں ڈسکشن ہوتی ہے تو میسج کنوے چاہیے ہوتا تھا ہے کہ بھائی ایسے ہو سکتا ہے، تو پلیز اس چیز کا ذرا خیال رکھیے گا، یا آپ ہم سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنی بات منوا رہے ہیں، لیکن بہرحال ڈاکٹر جمیل صاحب کہتے ہیں جو اب انہوں نے کہہ دیا اس کو ایک وضاحت کے طور پہ کنسیڈر کر لینا چاہیے. اب ہم چاہے عوام کی بات کوئی کرے نہ کرے، ہمارے اس پلیٹ فارم سے، ہمارے اس شو سے ہم ضرور عوام کی بات کریں گے اور کرتے رہیں گے ذمہ داری کے ساتھ. اور آپ کو یہ بتائیں کہ پیٹرول کے پرائس پچھلے 2 دفعہ سے بڑھنے کے بجائے کم ہوئے، تو یہ بڑی اچھی خبر ہے. لیکن ہوا کیا کہ کیا اس کے اثرات عوام تک پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ کیا آٹا، چاول، چکن، یہ جو ایک ہم دیکھتے ہیں، اس میں جب بھی پیٹرول پرائس بڑھتے ہیں تو ان کی قیمتیں فوری سے بڑھ جاتی ہیں، کرائے فوری سے بڑھ جاتے ہیں. کیا اس میں کمی ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پچھلے 2 دفعہ سے جو پیٹرول پرائسز کم ہوئے تو تقریباً 37 روپے تک کا ایک ریلیف ملنا چاہیے تھا، جن چیزوں میں ملا ہے ریلیف پیٹرول پرائسز میں، لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ کوئی ریلیف. جو بات ہوتی ہے کنزیومر پرائس انڈیکس کی، اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہوتا. جو لوگ منافع خوری کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی چیزوں کی قیمتیں کم نہیں کرتے. ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بھائی چیزیں کم کیسے کر لی جائیں جن چیزوں پر حکومت کی نظر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ کبھی جاتے ہیں، میں پیٹرول جب 300-350 روپے تک گیا تھا، 350 روپے 350 تک، اس وقت آپ مثال کے طور پر کسی ریسٹورنٹ میں جا کے آپ چکن ٹکا وغیرہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت اس کی قیمت 400 تھی. ٹھیک ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. ابھی اس کی قیمت 450 ہے، جبکہ پیٹرول جو ہے وہ 250 روپے پہ آ چکا ہے. اور پھر دودھ کی قیمت دیکھ لیں، 220 روپے فی لیٹر ہے. اور ہمیشہ وہ شاکر عمر گجر صاحب جو ہیں وہ اکثر ان کے میسیجز بھی آتے ہیں اور اکثر وہ ٹی وی پہ آ کے بھی بات کرتے ہیں، دیکھیں جی ٹرانسپورٹیشن چارجز بڑھ گئے ہیں تو اب تو یہ بڑھانا پڑے گا، اب تو اتنا ہوگا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو پھر اس کے بعد دوسرے عوامل کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی گرتی ہوئی قیمتوں کو مد نظر آخر کیوں نہیں رکھا جاتا؟ لیکن آئی تھنک آٹے کی تھوڑی بہت قیمت اس کے اوپر حکومت کا فوکس ہے نا. روٹی جو 20 روپے کروائی ہے، آپ یہ دیکھیے وہ بھی تو 25 تک گئی تھی یا اس سے اوپر گئی تھی، لیکن وہ بھی سبجیکٹیو ہے. مثال کے طور پر آپ کسی جائیں نا کسی ریسٹورنٹ پہ یا کسی یہ جو ہوٹل ہیں، اور خاص طور پر یہ جو کڑھائیاں وغیرہ جہاں سے ملتی ہیں، یہاں پر تو نان وغیرہ کی قیمتیں الگ ہی ہیں، لیکن ویسے اس سے ہٹ کے گلی محلوں میں جو ہے وہ 20 روپے قیمت کروائی ہوئی ہے. لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. سبزیوں کی قیمتیں آپ دیکھ لیجئے صدف عبدالجبار، ادرک 800 روپے سے نیچے نہیں آ رہی. پلس یہ جو آپ کے سرکاری نرخ ہوتے ہیں اس پہ تو کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. اس کے ساتھ اگر پیٹرول پرائس کم ہوئے تو اس کا ریلیف کیا ہے، خاص طور پہ کیا کرایوں میں کمی آئی ہے، بہت ساری چیزیں اس پہ بات کر لیتے ہیں اور اپنے نمائندوں سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا صورت ہے. تو کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیض اللہ خان، ہمارے ساتھ فیصل آباد سے موجود ہیں کاشف ہمارے نمائندے، محمد کاشف ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے نمائندے نباب شیر. تو سب سے پہلے کراچی کا رخ کر لیتے ہیں اور فیض اللہ سے جانتے ہیں. فیض اللہ بتائیے گا کہ جب بھی بات ہم کرتے ہیں جی پیٹرول پرائس بڑھ گئے تو فوراً سے ایک نئی ویو آتی ہے مہنگائی کی، چاہے وہ کرائے ہو ٹرانسپورٹ کے یا پھر کھانے پینے کی چیزیں ہو، چکن ہو، سبزی ہو، دودھ ہو، ان کے پرائس بڑھ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ کرایہ 2 دفعہ سے ہم پیٹرول پرائس کم دیکھ رہے ہیں، کیا قیمتوں میں کسی حد تک کمی آئی ہے اور کن آئٹمز پر آئی ہے؟ صدف بالکل باخبر سویرا کے پلیٹ فارم سے تو کئی بار اس موضوع پر بات ہو چکی ہے، اور ہم مارکیٹس جاتے ہیں اور وہاں پر قیمتوں کا موازنہ کرتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کو دیکھتے ہیں، تو وہ جو کمی کی جاتی ہے اس کا کوئی اثر مارکیٹ پر نظر نہیں آتا. جو قیمتیں مختلف اشیاء خوردونوش کی بڑھا دی گئی ہوتی ہیں اسی قیمت پر مل رہی ہوتی ہیں. مثلا چکن پہلے بھی 700-800 روپے کے جی تھی، ابھی بھی 700 روپے کلو مل رہی ہے. جو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، ڈیزل کی قیمتوں پہ فرق پڑا ہے، اس کا اثر کوئی ان چیز پر نظر نہیں آتا. اور اب تو شہری ایک دلچسپ بات کہنے لگ گئے ہیں کہ جس طرح سے 8-8 10-10 دن کے لیے پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو دکانداروں کو چاہیے کم از کم ان 10 دن کے لیے وہ قیمتیں کم کر دیا کریں. تو یہاں پر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی.
جو قیمتیں پہلے بڑھائی جا چکی ہیں، اگر پیٹرول 300 تک پہنچ گیا تو وہ چیزیں ابھی بھی اسی قیمت پر ملیں گی. حالانکہ ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ میں کمی آ جاتی ہے، لیکن اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. جہاں تک آپ نے سرکاری نرخوں کی بات کی، دیکھیے یہ جو نرخ آویزہ کیے جاتے ہیں ایک تو دیر سے ہوتے ہیں، 12-1 بجے کے بعد ہوتے ہیں. صبح سویرے تو مارکیٹ میں کچھ ملتا ہی نہیں ہے. اس سے پہلے تک پچھلے روز کے جو نرخ ہوتے ہیں وہی چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ صرف ایک کھانا پوری کے لیے لٹکائے جاتے ہیں تاکہ اگر کبھی کوئی میڈیا والا آئے یا اگر کوئی شہری اس پر بات کرے تو وہ اس کو مطمئن کیا جا سکے. ورنہ اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، کیونکہ اس حوالے سے جو متعلقہ کمیٹیاں ہیں وہ بھی کوئی کام نہیں کرتی ہیں. تو من مانی قیمتیں ہوتی ہیں، ہر آدمی کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے، ہر مارکیٹ اس کا تعین کرتی ہے اور اسی کی بنیاد پر یہ چیزیں لیکن فیض اللہ مجھے یہ لگتا ہے میرے بھائی کہ جو واٹس ایپ کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ جو دکاندار اٹھاتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ چکن کی جو قیمت ہوگی وہ کراچی کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے پر تقریباً ایک سی ہوتی ہیں، یعنی کہ بڑھی ہوئی ہوتی. یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس ریٹ کم ہو، لیکن پرائس کنٹرول کا میکینزم کہیں پر نظر نہیں آتا. جو حکومت ہے یا انتظامیہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یا انفورس کرتے ہوئے نظر نہیں آتی. آپ کی اسیسمنٹ کے مطابق پرائرٹیز کچھ اور ہیں؟ دیکھیے جتنے بھی سرکاری ادارے بدقسمتی سے وہ کام کرنے کی ان میں نہ صلاحیت ہے نہ اہلیت ہے اور نہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. سرکاری دفاتر کا ماحول بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، اور اس کام کے لیے تو آپ کو صبح سے ہی یہاں موجود ہونا چاہیے. آپ وہ جو پرائس لسٹ ہے اس کو ریویو کریں اور اس صبح سویرے وہ موجود ہونا چاہیے. تو وہ کچھ نظر نہیں آتی 12-12 1-1 بجے کے بعد. اور ہر مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا، مخصوص مارکیٹس ہیں جہاں پر جو ہے یہ پرائس لسٹ لگائی جاتی ہے. تو وہ کمیٹیاں آفیسز میں آنے کا ٹائم ہی دیر سے ہوتا ہے، اس کے بعد چائے پانی چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اگر انہوں نے زحمت کی تو وہ کچھ بازاروں میں جا کر کچھ کھانا پوری کر لیتے ہیں. بلکہ یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے جب یہ تجاوزات ہٹانے کا معاملہ آتا ہے تو تجاوزات ہٹانے سے پہلے جو کے ایم سی یا متعلقہ ادارے ان کے اہلکار اس سے پہلے آ کے انفارم کرتے ہیں کہ آپ اپنا سامان اٹھا لیجئے، ہم آپریشن کرنے والے. تو اس طرح یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ سرکار کی ہمارے دوسرے دوست بھی وہاں پر انتظار کر رہے ہیں فیض اللہ. لیکن ایک چیز یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر ڈبل کیبن گاڑی ہوگی تو وہ ہر جگہ ہر گلی محلے میں تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی جا بھی نہیں سکتی ہوگی. تو یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا. بالکل یہ پرابلم تو ہے، چھوٹی گاڑیوں میں صاحب نہیں بیٹھ سکتے. اور جو کراچی کے مختلف تنگ گلیاں ہیں وہاں پر تو 1300 سی سی یا 1000 سی سی کی گاڑی جا سکتی ہے. اب ڈالا تو ان گلیوں میں نہیں جا سکتا، کیسے جائے گا؟ اور پھر صاحب کے لیے باہر نکلنا اور دکانوں پہ جانا یہ بھی ڈالے کی بے حرمتی ہے یہ. اچھا فیض اللہ، آپ نے ویسے کبھی دیکھا آن گراؤنڈ آن فیلڈ کہ بھائی کبھی آ کے انہوں نے جائزہ لیا ہو کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں عوام اتنا شکایت کر رہے ہیں؟ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کبھی آپ لاسٹ دیدار کب ہوا تھا ان کا؟ صدب ایک انٹرسٹنگ بات آپ یہ دیکھیے گا، ہمارے جتنے بھی یہ حکام ہیں، کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور مختلف اداروں کے سربراہان، یہ مئی، جون، جولائی کی تپتی ہوئی گرمی جب ٹمپریچر کوئی 40-50 کو چھو رہا ہوتا ہے یہ سوٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ اگر سڑکوں پہ نکلیں، بازاروں میں جائیں تو ان کو پتہ چلے نا کہ موسم کیا ہے. تو یہ تو موسم کی مناسبت سے ان کے لباس بھی نہیں ہوتے. تو یہ اپنے ٹھنڈے کمروں سے، ٹھنڈی گاڑیوں سے، میٹنگ سے اور 5 ستارہ ہوٹل سے باہر نکلیں تو ان کو پتہ چلے کہ کیا حازم بنگوار سے آپ کو یہ شکایت نہیں ہو سکتی؟ ان کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. میں نے کہا حازم بنگوار سے آپ کو یہ شکایت نہیں ہو سکتی. چلیں ہم پیسہ بات اس طرح سے تو چند ایک مثالیں ضرور موجود ہیں کہ لوگ کام کرتے ہیں، لیکن جو اکثریتی رویہ ہے وہ اسی طرح کا ہے. چلیں ٹھیک ہے. کاشف میرے بھائی، آپ ہمارے ساتھ خاصی دیر سے موجود ہیں. یہ ذرا بتائیے گا کہ کراچی کا شکوہ تو ہم کر رہے تھے، فیصل آباد میں سچویشن کیا ہے؟ کیا وہاں پر بھی نرخوں کے حوالے سے ایسی پرابلمز پائی جاتی ہیں؟ کیوں؟ وجہ اس کی جاننے کی یہ ہے کہ ہم پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہاں پر چیزیں نسبتاً دوسرے صوبوں کی نسبت بہتر ہیں. تو کیا پرائس کنٹرول کا ایسا کوئی میکینزم ہے کہ وہاں پر حکومت اس پر کام کرتی ہے یا نظر رکھتی ہے یا توجہ دیتی ہے؟ جی حکومت جو ہے، جو فیصل آباد کی ضلع انتظامیہ ہے، ایک کام کرتی ہے کہ صرف ہر روز ایک ریٹ لسٹ جاری کر دی جاتی ہے 11-12 بجے کے بعد. لیکن اگر منڈیوں کی بات کر لی جائے تو وہاں پر صبح 4-5 بجے سے ہی بولیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں سامان کی، جس میں سبزیاں ہیں، پھل ہیں، دیگر جو آئٹمز ہیں کھانے پینے کی. تو میرے پاس ایک دو لسٹیں موجود ہیں اس وقت. ایک کچھ 2-3 ماہ پرانی لسٹ ہے، اور اس کے اوپر دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 35-40 روپے جو ہے وہ جو کمی آئی ہے، اب جو 250 کے قریب پہنچ چکا ہے.
मेरे पास जो रेट लिस्ट है इसमें चना जो स्याह है उसकी कीमत 215 है। जो अब की जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर 325 रुपये जो है वो जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से जो लिस्ट जारी हुई है उसके ऊपर है। इसी तरह गोश्त की कीमत जो है उसमें भी 200 से 300 रुपये इजाफा किया गया है। जो मटन है और चिकन की कीमत हर रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है, तकरीबन 650 से 700 रुपये तक पहुँच चुकी है। जबकि जब पेट्रोल की कीमत ज़्यादा थी तब चिकन की कीमत जो है वो 400 से 450 रुपये तक थी, उसमें भी 200-300 रुपये इजाफा हो गया है। लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफा होता है तो फैसलाबाद की हर मार्केट का अपना रेट है। अगर जंग बाज़ार जैसे कि घंटा घर के अतराफ़ में जो 8 बाज़ार हैं जहाँ पर जंग बाज़ार सबसे ज़्यादा जो अशिया ख़रीदने के लिए जो शहरी आते हैं, खाने पीने की फल है, सब्ज़ियाँ हैं, तो यहाँ पर रेट और है। लेकिन आप थोड़ी सी तंग गलियों में चले जाएँ वहाँ पर 50 से 60 रुपये, इधर ही 100 रुपये इजाफा है। तो जब छोटा जो दुकानदार लेके जाता है तो वो 50 से 100 रुपये तक जो अपना मुनाफा रखता है। तो ऐसे ये अंदाज़ा है कि अगर आप 300 या 400 रुपये की चीज़ मार्केट से लेके गए हैं तो आपके घर पहुंचने तक उसमें 200 रुपये पर केजी जो है वो इजाफा हो चुका होता है। सब्जियों की बात कर ली जाए तो जो बंद गोभी है या गोभी है, फूल गोभी है और किया कद्दू है, भिंडी तोरी है, सब कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। तो जो डिप्टी कमिश्नर और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई हैं महज जो एक फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं। 3 से 4 दुकानदारों को कभी कभी निकलते हैं मार्केट में, जुर्माने करते हैं, अपनी अच्छी कभी कभी नज़र तो आ जाते हैं। यहाँ की जब हम बात कर रहे थे कराची की तो यहाँ तो वो नज़र भी नहीं आते हैं। तो ये ज़रा सा हम थोड़ा इंतज़ामी मामला भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, क्योंकि यहाँ तो हमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखता। तो क्या पंजाब में ये कल्चर है इस तरीके, इसको कौन मेक श्योर करता है कि ये हो, ये रिलीफ पहुँचे? नहीं, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, महज एक लिस्ट जो है ना, मैंने जैसे दिखाया है कि ये 2 रेट लिस्ट हैं। एक रेट लिस्ट जारी कर दी जाती है। इनको तो रेट का भी नहीं पता होगा कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, जो फलों का क्या रेट चल रहा है, और जो सब्जियां हैं वो शहरी किस अजियत से दो चार होकर जो सब्जियां हैं 300, 400 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीद रहे हैं। अदरक, लहसुन और टमाटर, इनकी अगर बात कर लें, प्याज की बात कर लें, 150 से 200 रुपये से कम नहीं प्याज हो रहा, जिसकी कीमत 50 से 60 रुपये हुआ करती थी। दो माह कबल जब पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 350 से जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है तो प्राइस जो हैं वो वैसे वैसे ही बढ़ती जा रही हैं। प्याज की कीमत 70 से 80 रुपये थी, पेट्रोल कम हुआ, इसकी कीमत 150 से, जो अच्छा थोड़ा सा प्याज है वो 200 रुपये तक पहुंच चुका है। अदरक जो है वो भी 700 रुपये पर केजी के हिसाब से 800 रुपये मिल रहा है, जबकि इसकी कीमत भी जो है 450 रुपये थी। तो लहसुन हर चीज़ जो है उस ये अजीब ही चक्कर है कि बजाय कीमतें नीचे जाने के ऊपर जाती जा रही हैं। तो नवाब साहब, नवाब शेर हमारे भाई, काफ़ी देर से आप मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंतज़ार किया इतना। केपी में बताइए कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर? कुछ जाहिर है कि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत है तो थोड़ा सा वो फोकस रखते हैं इस हवाले से। इंतज़ामिया को कोई डायरेक्शंस हैं कि रेट्स को कम किया जाए या मुनासिब किया जाए, या वहाँ पर भी पूरे मुल्क जैसा हाल है? जी बिल्कुल, जिस तरह पूरे मुल्क में जैसा हाल है केपी का और ख़ासकर पेशावर का, उससे बदतर हाल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी हुई है, लेकिन महंगाई पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। अशाई खुर्दनोश की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद। शहरी अक्सर यही गिला करते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें जब बढ़ जाती है तो अशाई खुर्दनोश की कीमतों में बेशबहा इजाफा कर दिया जाता है। इसी तरह जब पेट्रोलियम की कीमतें कम हो जाती है तो अशय खुर्दनोश की कीमतें बिल्कुल भी कम नहीं की जाती और उसकी कीमत जो है वो उल्टा दुगनी हो जाती है। पेशावर में अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों की कीमतें भी इस वक्त जो है वो आसमान से बातें कर रही है। अदरक जो है वो 600 रुपये फ़ी किलोग्राम मिल रहा है। इसी तरह लहसुन जो है वो भी 550 रुपये फ़ी किलोग्राम तक मिल रहा है। शिमला मिर्च जो है वो 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक मिल रहा है। कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिसकी कीमत जो है वो 100 रुपये फ़ी किलोग्राम से कम हो। इसी तरह अगर दाल, चीनी, चावल, आटे की बात की जाए तो उनकी कीमतों में भी कोई कमी वाक़या नहीं हुई। चीनी जो है वो 155 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह घी जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड के होते हैं, वो 350 से लेकर 500 रुपये फ़ी किलोग्राम तक होती है। आटे का जो 20 किलो का तेला है उनकी कीमत में भी कोई कमी नहीं आई, वो भी उल्टा 1800 1850 जो है वो पहुंच चुका है। इसी तरह अगर किरायों की बात की जाए
تو جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو ٹرانسپورٹر کی جانب سے منمانی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. لیکن جب پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی جاتی ہے تو پھر وہی پرانا ریٹ جو ہے وہی پرانا کرایہ چل رہا ہے. اب اگر انٹرا سٹی اور انٹر سٹی کرایے کی بات کی جائے اور لوکل کرایے کی بات کی جائے تو وہ اسی طرح بدستور یعنی زیادہ کرایہ وصول کیا جا رہا ہے. اور ٹریفک اہلکار جو ہے ٹرانسپورٹ اہلکار جو ہے وہ اپنا منمانہ کرایہ وصول کر رہے. اگر ضلع انتظامیہ کی بات کی جائے تو پشاور میں 2 طرح کے ریٹس جو ہے وہ نرخنامے جاری کیے جاتے ہیں. ایک ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ نرخنامہ جاری کیا جاتا ہے جو کہ صرف برائے نام ہوتا ہے. اس میں نہ کوئی عمل درآمد ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی اس پر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے. جتنے بھی دکاندار ہیں چاہے وہ پرچون والے ہو, چاہے سبزی والے ہو, چاہے اشیاء خوردنوش والے ہو, وہ وہی اپنے منمانے ریٹ پر جو ہے وہ سبزی اور اشیاء خوردنوش فروخت کرتے. آج بھی اگر دیکھا جائے تو شملہ مرچ کی جو سرکاری ریٹ ہے وہ 120 روپے فی کلو گرام ہے, لیکن یہاں پر جو ہے وہ 200-170 روپے فی کلو گرام تک فروخت کی جا رہی. اسی طرح اگر پیاز کی جو سرکاری ریٹ ہے وہ 120 روپے ہے اور یہاں پر جو ہے وہ 150 روپے جو دکاندار ہے وہ فروخت کر رہے. یعنی کہ آپ اس بات سے اندازہ کریں, آپ یہ اندازہ کریں اس بات سے, آپ تینوں کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ویسے کسی معاملے میں نظریات مختلف ہوں, سیاسی اختلافات ہوں, لیکن مہنگائی ایک ایسا معاملہ ہے اور منافع خوری ایک ایسا معاملہ ہے جس میں سارے ملک میں اتفاق اور اتحاد پایا جاتا ہے, ایکا پایا جاتا ہے. تو بہرحال اب کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں. فیض اللہ خان آپ کا بہت شکریہ, ہمارے ساتھ نواب شیر تھے, آپ کا بہت شکریہ. کاشف آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے, اور موسم کی حدت مجھے لگتا ہے ابھی بھی خاصی ہے لیکن اس کے باوجود یہ وہاں پر موجود ہے. فیصل آباد سے تو کافی زیادہ گرمی ہے وہاں پر. کاشف ہمارے نمائندے بڑی پیشنٹلی وہاں پہ کھڑے ہمیں رپورٹ کرتے ہیں, پسینوں کے بھی. یس, تھینک یو سو مچ آپ تینوں کا. اور یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ ایک زمانہ تھا جب موبائل فون نہیں اس طریقے سے آئے تھے تو پیجر یوز ہوا کرتے تھے. اب جو لوگ 90s یا ارلی 2000 میں ان کو کافی کہتے ہیں نا, انہوں نے چیزوں کو بڑا استعمال کیا ہو, یا اس وقت انہیں چیزوں کا آئیڈیا ہو, یا اس وقت وہ ہوں یعنی کہ پیدائش ان کی ہو, تو انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پیجر کیا تھا. پیجر ایک ایسی ڈیوائس تھی جس پر میسج آ جاتا تھا, لوگ اس پر پھر نمبر پہ کال کر لیتے تھے لینڈ لائن کے ذریعے, لیکن ان کو ایک میسج کنوے ہو جاتا تھا. چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی تھی. لیکن اب اس کا استعمال جب موبائل فون آیا تو ترک ہو گیا. لیکن ہوا کیا کہ لبنان نے ہزاروں کی تعداد میں آرڈر کیے تائیوان سے پیجرز. یہ پیجرز جب پہنچے لبنان تو ان میں ہوئے دھماکے, اور اتنے دھماکے ہوئے کہ باقاعدہ جانی نقصان بھی ہوا, بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے. 3000 تعداد بتائی جا رہی ہے. اب ظاہر ہے پیجر کو کہہ رہے ہیں کال یا میسج کے ذریعے جی اس کو ایکسپلورٹ کیا گیا, لیکن اس کے اندر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا گیا تھا, انسٹال کیا گیا تھا. 20 گرام سے کم جو ہے اس میں یہ دھماکہ خیز مواد تھا. اب سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب لبنان نے خود تائیوان سے آرڈر کیا تھا تو کیا کوئی تیسرا ملک شامل تھا اس میں مزید ان کو آگے بڑھانے کے لیے, ملک تک پہنچانے کے لیے؟ پہنچے کیسے, اور اس میں یہ ڈیوائس کے اندر یہ مواد کیسے اور آپ یہ سوچئے کہ 2750 لوگ زخمی ہوئے ہیں, اس کے اندر 9 لوگوں کی زندگی گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور صدف عبدالجبار, ابھی آج کل پیجرز کا زمانہ نہیں رہا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہاسپٹلز میں بسا اوقات جو ڈاکٹرز کو کال کرنے کے لیے, پیغام دینے کے لیے پیجرز یوز ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موبائل فونز کے سگنلز اکثر جگہوں پہ نہیں آتے, تو پیجر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس کے جو ریز ہیں وہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں, ان کے سگنلز پینیٹریٹ کر جاتے ہیں فرام ون وال ٹو اندر. تو اس لیے ابھی بھی ہاسپٹلز میں اس کو سیفسٹ وے آف کمیونیکیشن سمجھا جاتا ہے. ان کیس آف این ایمرجنسی پیجرز یوز کیے جاتے ہیں. اب بھی حزب اللہ نے ظاہر ہے ان کے جو حسن نصر اللہ ہے انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ موبائل فون کا استعمال ترک کر دیں کمیونیکیشن کے لیے, آپ پیجرز کیونکہ وہ ہیک ہو سکتا ہے, ٹریس ہو سکتا ہے, تو پیجرز. لیکن پیجرز میں اس طریقے سے جب بیٹریز ریپلیسمنٹ کی یا بیٹریز آئیں ان کی, تو ان کے ساتھ یہ انسٹال کیا گیا تھا. واللہ عالم کیا ہوا, اب کیا ہوگا, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ایڈ وقار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب, یہ ہم نے کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ پیجرز کا ایرا ظاہر ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ابھی بھی پیجرز یوز ہوتے ہیں اور بڑا ان کے یوز کرنے کی وجوہات بھی ہوتی ہیں. تو یہ ایک طرح کا یہ کیوں کر ممکن بنایا ہوگا اسرائیل نے یہ جو حملہ کیا, یہ تو بڑا ایک کنسرننگ سی چیز ہے.
جی تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک جو ٹیکنالوجی وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے کہ ریموٹ سے آپ جو ہے پیجز پہ تو زیادہ فوکس ہے, لیکن موبائل کین بیکم اے بام. اور آپ نے ایران میں دیکھا ہوگا کہ جو اسماعیل ہنیہ شہید پہ حملہ ہوا, دیٹ واز تھرو ریموٹ ڈیوائس. اور اس کے بعد کچھ سائنٹسٹ جو ہیں ایران میں بھی مارے گئے تھے, پھر ان کے ایکسپلوژنز ہوئے ایران میں جو نیوکلیئر انسٹالیشنز تھیں, اور یہ سارا اس کو بیسیکلی باٹ نیٹ کہتے ہیں, باٹ نیٹ اٹیک جو ہے. تو ایک ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے. ابھی جو فرق ہے آپ دیکھیں, جو بڑی چیز ہے وہی ہے کہ سافٹ ویئر کی ویپنائزیشن تو ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے تھرو. آپ ریموٹ میں آئے, آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا, آپ نے یوکرین میں دیکھا, عرب اسپرنگ ہے. جو ویپنائزیشن آف ہارڈ ویئر ہے نا, یہ یعنی موبائل ٹیکنالوجی, انٹرنیٹ آف تھنگز, یہ آئی تھنک پہلی دفعہ ڈسپلے ہوئی ہے, اور تو ہے یہ بہت خطرناک. جسٹ امیجن کہ کل لیٹ سے اگر موبائل فون کے ذریعے بھی یہ کیا جا سکتا تو ایوری باڈی از کیرنگ اے بام جو آپ کی خدا نخواستہ ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے. آپ رات کو سوتے, موبائل از ناؤ بیکم مور لائک آئی تھنک پارٹ آف دا باڈی. تو یہ آئی تھنک ایک اور چیز ہے, اثرات بہت زیادہ ہوں گے. What is more concerning کہ the phones that we are carrying, اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی بیٹری میں کوئی ایشو ہوتا ہے یا ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں یا صحیح چارج نہیں ہوتے تو even they explode and they can be dangerous. تو weaponize کیا جا سکتا ہے. You are very right about this. جی ہاں, تو اس میں ایک تو یہ کہ یہ اس کو ٹیررسٹ ایکٹ گنا جائے گا, اس میں سویلینس بھی زخمی ہوئے ہیں, حزب اللہ کے لوگ, جس آپ نے بتایا. لیبنان میں ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اتنا کمیونیکیشن سسٹم جو ہے سیٹلائٹ کا افیکٹو نہیں, وار ٹاؤن ریجن ہے, اس میں بائی اینڈ لارج ڈاکٹر بھی یوز کرتے ہیں. اور پیجز پھر یہ والے جس صاحب نے مینشن کیا, حزب اللہ لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا جی کہ آپ کے فون ہیک ہو رہے ہیں اور انفارمیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. اس میں آپ نے دیکھو لیبنان میں حزب اللہ کے کچھ بھی مارے گئے تھے, وہ موبائل ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریس ہوئے تھے, لیکن اس میں بھی ایک لیٹ سے ڈرونز کے ذریعے ان کو ہٹ کیا گیا. تو انہوں نے پھر آلٹرنیٹ روٹ لیا, somebody was tracing it, جہاں سے بھی پھٹے ہوئے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مصر سے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تائیوان سے آئے, اس کے اندر پھر شاید انسرٹ کی گئی ڈیوائسز. اور یہ وقار صاحب میرے لیے کنسرننگ چیز یہ ہے کہ یہ خود آرڈر کیے تھے لبنان نے, تائیوان سے منگوائے تھے. جو اس وقت الزام لگ رہا ہے موساد پر وہ یہ کہ انہوں نے اس کے اندر یہ تمام تر مواد جو ہے کسی طریقے سے بھروایا. یہ پاسبل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جس ملک سے آرڈر کیے گئے ان کی کتنی رسپانسبلٹی بنتی ہے کسی بھی شپمنٹ, کسی بھی ڈیوائس لیٹ سے موبائل پیجر, ان کی شپمنٹ دوسرے ملک تک پہنچنے کے لیے جس نے آرڈر کیا ہو. سو یہاں پہ آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ ایک طریقے کی انٹرنیشنل بریچ بھی ہوئی ہے؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں ابھی آپ کے پاس جو موبائل ہے میرے پاس, چاہے وہ کہاں سے بھی بنتا ہے, لائک آئی فون ہے, میں تو اس پہ جاؤں گا کہ لائک امریکہ میں یا جیسے شامل ہوتا ہے انڈیا میں یا میں بھی چائنا میں, تو آپ کو کیا پتا ہے اس کے اندر کیا کچھ نہیں لگا. اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جو جہاز بیچے جاتے ہیں ان کے اندر ڈیوائسز جو جیم کر سکتے ہیں. اس میں ایرانین پریزیڈنٹ کا جو کریش ہوا تھا تو بیل ہیلی کاپٹر جو امریکہ کا تھا, تو کیا سسٹم کو جیم کی, یہ ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے. اونلی تھنگ از کہ ابھی ویپنائزیشن آف ہارڈ ویئر شروع ہو گئی ہے. تو آج اسرائیل نے استعمال کیا ہے, کل باقی قومیں اس کو لرن کر کے ایک بڑا خوفناک آپ کہہ لیں ٹیررزم کا ہتھیار یا وارفیئر کا ہتھیار ابھی آ گیا ایجنسیز کے ہاتھ میں, اور پرائیویٹ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یو کین اسپینڈ منی, تو پھر اس کا مطلب خدا نخواستہ آپ نے اسیسینیشن کرانی ہے, یہ ڈیوائس سے کس طریقے سے بند تک پہنچا دیں. پہلے یہ تھا کہ موبائل واز یور ہومنگ ڈیوائس کے طور پہ, بیکاز انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے تو اس کو ہومن کیا جا سکتا ہے. چھوٹے ڈرون آ چکے ہیں جو آلموسٹ مچھر کے سائز کا ہے, جو ڈسپلے بھی ہے, ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو ٹریس کر کے تو وہ آپ کو ہٹ کر سکتے ہیں. لیٹ سے آپ کنپٹی پہ بیٹھ کے وہ چھوٹا سا انجیکٹ کرے گا پوائزن یا فائر کر. لیکن اب موبائل فون اٹ سیلف ایکسپلوڈنگ یا پیجز, کیونکہ ابھی انیشیل انویسٹیگیشن ہے لبنان میں, آئی تھنک کیپیبلٹی نہیں ہے بیچاروں میں کہ وہ کچھ صحیح طرح ٹیکنیکلی اس کو ایویلیویٹ کرتے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو ماڈرن نیشن ہے وہی کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ٹارگیٹ لبنان میں, تو یہ ابھی تک آئی تھنک کافی سارے سوالات ہیں. صرف یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ چیز ہے. 7 اکتوبر کو پہلا سال مکمل ہونا ہے. ایران آلریڈی ریٹیلیشن کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم ٹائم اور پیس اپنی چوز کریں گے. پچھلے دنوں ایک ہائپر سونک میزائل فائر ہوا, تو چیزیں ہیٹ اپ ہو رہی ہیں مڈل ایسٹ میں. میرے خیال ایک پریمپشن تھی حزب اللہ کو دبا دیا جائے, اور جو 7 اکتوبر سے ریلیٹڈ اگر کوئی اسٹرائک آنی ہے تو لیٹ سے ان کو اس میں انوالو کر دیا جائے اس سے پہلے ہی, اور اس کو پیری کیا جائے. تو یہ آئی تھنک ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے. پھر سائبر سیکیورٹی جو ہے یہ ایک بہت بڑا آئی وڈ سے ایز اے سبجیکٹ سامنے آ رہا ہے کہ اگر ایک ہیکرز بیٹھ کے اس طریقے سے فزیکل نقصان کر سکتے ہیں, they can destroy building, they can destroy your banking system. تو یہ I think بڑی خطرناک پوزیشن ہے. ایک چیز یہ ہے, شور مچتا ہے جب آپ سائبر سیکیورٹی کی بات کریں گے, ایک فائر وال بھی لگ جائے, لیکن میرے خیال میں آپ کو ایک بیلنس رکھنا ہوگا ٹیکنالوجی میں اور سیکیورٹی. سر میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پیجرز تو ہیں اتنی سی ڈیوائس, اس اتنی سی ڈیوائس میں کتنا ایکسپلوسیو, ظاہر ہے کہ اس کے اندر مشینری بھی ہے, سارا کچھ ہے, کتنا ایکسپلوسیو ہوگا؟ کیونکہ جن لوگوں کو
جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں یا جن کی جانیں گئی ہیں، ان کے ہاتھ اڑ گئے ہیں یا ان کی مطلب گیپنگ ہولز ان کی ٹانگوں میں ان کے ہو گئے ہیں، یعنی کہ پورے باڈی پارٹس ان کے اڑے ہیں، تو یہ کتنے ایکسپلوسیو سے یہ ممکن ہے اتنا نقصان؟ اس میں دیکھا جائے تو اس میں چونکہ بیچ میں کلنگز بھی ہیں، سیریا میں بھی سنا ہے ٹوٹل 8 کلڈ ہیں اور اگر 2500 انجرڈ ہے تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیجر کہاں پہ تھا. جیسے اگر آپ کی پاکٹ میں تھا کلوزر ٹو ہارٹ تو خدا نہ خواستہ ڈیفینیٹلی، یا آپ نے اس وقت کال کر رہے تو برین کے پاس تھا کنپٹی کے دیٹ کین بی فیٹل، یا اگر آپ کی پینٹ کی لیٹس سے جیب میں بھی تھا تو اس کا پھر یہ ہے کہ اس کا جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کو لوگ نہیں دیکھ رہے. ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے جو راگیر تھے یا خواتین تھیں بچے، تو اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے پراپر ٹیررسٹ اٹیک. اس میں انفارچونیٹلی اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں تو بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. جسٹ امیجن کہ کس طریقے سے لوگ اس کو ایز اے سائبر وارفیئر ویپن یوز کر رہے ہیں. اس کی بہت ساری جیتیں سامنے آئیں گی بھی تو آئی تھنک 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے کہ، لیکن آل ٹولڈ پاکستان کو سائبر سیکیورٹی پہ کام کرنا پڑے گا. کوئی انوالو پہلے بھی پیگاسس سافٹ ویئر کا پتہ چلا تھا کہ آپ کے شاید کچھ سینئر جو بیوروکریسی ہے ان کے موبائل فون ہیک، اگر ہیک ہو سکتا ہے تو خدا نہ خاصا ویپنائز بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جو فون جو ہے وہ بھارت میں اب اسمبل ہو رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی پاکستان کو بھی نظر رکھنی ہوگی. بالکل ڈیفینیٹلی، اور اقوام متحدہ نے ویسے اس پہ کنسرن شو کیا. تھینک یو سو مچ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے. آئرن ہی یہاں پر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے باقاعدہ اس کی خصوصی اجلاس میں ہدایت دی تھی، منظوری دی تھی، یہ خبر آ رہی ہے اور اقوام متحدہ نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. سو جنہوں نے میک شور کرنا ہے کہ دنیا میں امن رہے وہ بس تشویش کا اظہار ہی کرتے ہیں. OIC کا بھی کوئی سٹیٹمنٹ آئے گا، بڑا انٹرسٹنگ قسم کا. چلیں جی، اس وقت خبر اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. اور دیر بالا سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر جی گاڑی کھائی میں گر گئی ہے. افسوسناک واقعہ ہے، حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. تو جمیل ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ اندوہناک واقعہ آپ دیکھیں کہ کافی بلندی سے یہ گاڑی گری ہے یہاں پر، اور کیا وجوہات رہی اس پر ہمارے نمائندے جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات دیں گے. بتائیے گا جی اس سے متعلق. یہ ناخوشگوار واقعہ آج صبح دیر کے علاقہ پناکوٹ میں پیش آیا ہے، جہاں چترال سبزی لے جانے والی سوزوکی گاڑی جو ہے وہ ڈرائیور سے بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری ہے، جس میں 3 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے ہیں. جو جاں بحق افراد کے اس کا تعلق مقامی گاؤں بیلنزئی سے بتایا جاتا ہے، اور زخمی اور جاں بحق افراد کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ دیر اسپتال منتقل کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جمیل، بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، اب آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب انٹرچینج کے قریب مقابلے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، اور ترجمان CTD کا کیا کہنا ہے بابر خان بتائیں گے. جی بابر. دیکھیں جی، ننکانہ صاحب انٹرچینج کے قریب CTD اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے. CTD ترجمان کے مطابق 3 نامعلوم دہشت گرد اس میں مارے گئے ہیں جبکہ 2 فرار ہو گئے ہیں. CTD نے دہشت گردی کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی. دہشت گردوں نے CTD پر ٹیم پر فائرنگ کر دی. فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے جبکہ 2 فرار ہو گئے. CTD کے مطابق دہشت گردوں سے 3 دستی پمپ، 3 ڈیٹونیٹر، سیفٹی فیوز وائر، 2 رائفلیں، گولیاں اور بارودی مواد برآمد کیا گیا ہے. فرار ہونے والے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. CTD ٹیموں نے موٹر میں ننکانہ انٹرچینج کے آگے ناکہ بندی کر رکھی تھی. لاکھ دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے. CTD کے مطابق دہشت گرد لاہور پر بڑے حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے. اچھا، بہت شکریہ آپ کا جی بابر. چلیں جی، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آل رائٹ جی، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ میں کافی اور ہمارے ایوانوں میں بڑے اہم معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، اور ایک اور اہم معاملہ جو ڈسکس ہوا وہ یہ تھا کہ جادو ٹونے کے خلاف ترمیمی بل پیش کیا گیا. مسودہ قانون میں ملک بھر میں جادو ٹونے کی روک تھام، کالے جادو پر پابندی اور جعلی پیروں اور عاملوں کے خلاف سخت کارروائی کا کہا گیا. اب جعلی اور اصلی کا یہ دیکھا کیسے جائے گا کہ کون اتھارٹی ہوگی جو دیکھے گی کہ اصل کون ہے اور نقل کون. سزا بھی مینشن کی گئی ہے 6 سے 7 ماہ تک قید ہوگی، 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا، اور جرم ثابت ہونے پر ناقابل ضمانت تصور کیا جائے گا. اب جرم ثابت کیسے ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا. تو بہرحال جادو ٹونے کی دین اسلام میں سخت مذمت کی گئی ہے، لیکن ہمارے ہاں پریشان حال بجائے اپنے حالات سدھارنے کے ان چیزوں پر بہت ریلائی کرتے ہیں، اور جو اشتہارات ہوتے ہیں طرح طرح کے محبوب آپ کے قدموں میں. اور ایک جو میں یہ دیکھتی ہوں لوگوں میں کہ ہمارے کام جو ہے نا اس میں رکاوٹ آ رہی ہے. ہم کچھ بھی کرنے جاتے ہیں نا وہ کام رک جاتا ہے، تو ہم پہ کسی نے بندش کرائی ہوئی ہے. یہ بڑا لوگوں میں اعتقاد پایا جاتا ہے.
اور اگر بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس کی دوائی سے ٹھیک نہیں ہوں گے، دم کیے ہوئے پانی سے ضرور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی ریلیف مل گیا ہے. سو ذرا ہم دکھاتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کافی زیادہ کلچر ہے، اس پہ ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ کیا انٹینٹ ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یا جان بوجھ کے کسی کو تکلیف دینے کا تعلق نفسیات سے ہے یا یہ کوئی اور معاملہ ہے یا شارٹ کٹس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے انسان، یہ ہے کیا بیسیکلی؟ تو چلیں اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض نفسیات ڈاکٹر فاطمہ توفیق. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاطمہ فار جوائننگ اس. ظاہر ہے اس پہ ہم ذرا یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم آج کل جس ایرا میں بیٹھے ہیں، آئی ٹی اے آئی کی بات ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی، اتنی انفارمیشن ہے، اتنی نالج ہے، اس کے باوجود آج بھی لوگوں میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے. سو یہ کیوں ہے، یہ کیا کلچر ہے؟ دیکھیں ایکچولی یہ ایک ہیلتھ بلیف ماڈل ہے ہماری سوسائٹی کا، اور ہیلتھ بلیف سسٹم جو ہے وہ بڑا ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے. اس کے پیچھے جنریشنز ہیں جہاں سے ہم نے یہ سیکھا ہے. تو اس کو اوور نائٹ کسی ایک بل کے تھرو چینج نہیں کیا جا سکتا. اس کا جو ہمارا بیسک جو اس کا راستہ ہے، جو اس کا حل ہے، وہ ہے ایجوکیشن. اور ایجوکیشن بھی گراس روٹ لیول سے اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن کے باوجود بھی مطلب اب اور کتنا لوگوں کو انفارمیشن چاہیے؟ ایجوکیشن جو ہے جب ہمارے بلیفس آتے ہیں نا تو ان کو شیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اسپیشلی جب وہ کسی ایک فرد کا بلیف نہیں ہے بلکہ ایک سوسائٹی کا بلیف ہے. تو اس کو کنورٹ کرنا اٹ از اے سلو پروسیس، اور اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو بچوں کو بھی انوالو کرنا پڑے گا کہ ان کے ٹیکسٹ بکس میں کچھ شامل ہو جو کہ ذہنی امراض کے بارے میں انفارمیشن کے سے ریلیٹڈ ہو، جو ان چیزوں کے فیکٹس کے بارے میں بات کرے. یونیورسٹی لیول پہ بھی بات ہونے کی ضرورت ہے، جنرل پبلک کو فیس کرنے کی، ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جب آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر سر درد ہے، اس کا علاج موجود ہے، جسم میں درد ہے، علاج موجود ہے. جب معاملہ اس سے آگے نکلتا ہے تب لوگ جاتے ہیں. یا مثال کے طور پر کسی کا بریک اپ ہو گیا تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جی محبوب کو قدموں میں لیں، یہ بھی ایک چیز ہے. شادی نہیں ہو پا رہی، اس کے مسائل ہیں، اس کے اندر بھی بجائے عوامل پہ کام کرنے کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں. کوئی مریض بیمار ہے، اس حال پہ ہے کہ اب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تب بھی اس سائڈ پہ جایا جاتا ہے. اور کئی ایسے فیکٹرز ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، گھریلو تنازع ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی ایسی چیزیں یوز ہوتی ہیں. کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، نکلا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں دو چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے ہمارے سوشل میٹرز جس میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ سپر نیچرل ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں، مثلا یہ کہ کوئی کام میں بندش آ گئی، یہ ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے. اگر ہم ہیلتھ کا معاملہ زیادہ فوکس کریں تو اس میں یہ کہ دراصل ونس اگین میں کہوں گی کہ ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے. کہ برین ہمارا ایک ویسے ہی ایک عضو ہے جیسے کہ جسم میں بہت سارے باقی اعضاء ہیں، اور برین کی جب فنکشنل ایبنارمیلٹیز ہوتی ہیں، جب اس کی کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی علامات اس طرح کی ہوتی ہیں جس کو لوگ روحانی علامات سے جوڑ دیتے ہیں. جبکہ اگر اس بات کو بہت کلیئرلی بتایا جا سکے کہ ہمارا برین ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے تھاٹ کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے. ساتھ ہی موجود رہے گا. میں چاہوں گا کہ دوسرے اسپیکٹ پہ بھی ہم آپ سے بات کر سکیں. ابھی بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر سے باخبر سویرا میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم. میں اشفاق اسحاق ستی، میرے ساتھ موجود ساتھی مہمان اداکار صدف عبدالجبار. تو کیسی کچھ بھی کہہ لیں آپ، لوگوں کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے. ظاہر ہے سوشل میڈیا پر نسبتاً زیادہ معروف صدف عبدالجبار ہمارے ساتھ براجمان ہے. تو صدف کیسا گزرا آپ کا دن میرے ساتھ؟ پروموشن کرتے ہیں خواہ روزانہ کی بنیاد میں. تھینک یو سو مچ. جی موسم تو ابھی تک ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو ہم جب باہر نکلیں گے تو آئیڈیا ہوگا، لیکن آج موسم جو ہے وہ اپنے تیور دکھائے گا. اچھا جی، تو پروگرام میں بریک پر جانے سے پہلے جب جس ایشو پر ہم بات کر رہے تھے اسی کی طرف چلتے ہیں کہ کیوں ہمارے یہاں لوگوں کے اندر ابھی تک یہ بلیفز پائے جاتے ہیں کہ جی جادو ٹونے کے ذریعے وہ اپنے بگڑتے کام بہتر کر لیں گے. اپنی رسپانسبلٹی لینے کے بجائے، اپنے آپ کو سدھارنے کے بجائے وہ ایکسٹرنل جو چیزیں ہیں ان پر بلیم ڈالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہمارا کام رک گیا ہے. تو ڈاکٹر ایسے میں دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. یہ زیادہ کیونکہ یہ تو یا تو کوئی چیز ہو کہ جس سے محض آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے، دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. لیکن جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں دوسرے کو نقصان پہنچا کے پھر آپ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ڈاکٹر فاطمہ توفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو فاطمہ آپ سے بات کر رہے تھے، ایک تو معاملہ ہے ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ، جس پہ آپ نے بتا دیا کہ جی اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے جہاں کوئی اور چیز نہیں چلتی تو وہ کہتے ہیں چلو ادھر چلے جائیں، پلس کاسٹ افیکٹو وے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جہاں پر معاملہ ہو کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا، جہاں معاملات دوسرے جائیداد سے متعلق ہوں، جہاں معاملات کچھ اور لڑائی جھگڑوں سے متعلق ہوں، ساس بہو سے متعلق ہوں، کوئی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ہو، 10 چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں.
ویسے یہ کیا نفسیاتی معاملہ ہے یا انسان کی فطرت کا اس سے کوئی لینا دینا ہے؟ دیکھیں اس طرح کے معاملات میں ہمارے اپنے سوشل معاملات میں اگر ہم کوئی بھی اس طرح کی چیزوں کا ساتھ لیتے ہیں تو اس کی بھی نفسیات کو سمجھنا ہو تو ہمیں سینس آف کنٹرول کو سمجھنا ہوگا. ایک چیز ہوتی ہے لوکس آف کنٹرول، یعنی ہم کتنا زیادہ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہمارے اپنے کنٹرول میں ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. ایک چیز آپ نے ایکسپیرینس کی ہوگی کہ جب بھی کچھ اچھا ہو جاتا ہے تو جنرلی کریڈٹ ہم خود لے لیتے ہیں کہ ہم نے خود کیا، اور جب کچھ برا ہو جاتا ہے تو انسان کی نفسیات ہے کہ اپنے اوپر بلیم لینا، گلٹ فیل کرنا اس کو پسند نہیں ہے. اور اس طرح کی سچویشن میں بہت آسان ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری بہت ساری اور لوگوں پر یا حالات پر ڈال دی جائے. تو بیسیکلی اگر نفسیات کو سمجھنا ہے تو وہ سینس آف کنٹرول سے ہی آئے گا کہ آپ کس حد تک اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو اپنے کنٹرول میں سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں. اچھا، کیا تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی خواتین میں یہ رجحان زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ اکثر و بیشتر جو ان کے مسائل ہوتے ہیں مے بی سم ہاؤ وہ اس کو اس طرح ایڈریس بات نہیں کر پاتی ہیں کھل کے گھر کے بڑوں سے، یا وہ جو سولوشن دیتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا، کیا یہ ان میں زیادہ پایا جاتا ہے؟ جینڈر بائس کے بارے میں ہم میرا خیال ہے اگر بات نہ کریں تو اس بہتر ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جنرل لیول آف ایجوکیشن کیا ہے اور وہ کس ماحول میں پلے بڑے ہیں اور ان کو کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں. دیکھیں اگر کوئی بات سننے کو اویلیبل ہے، کوئی حل فیملی میں کسی معاملات کے حل نکل سکتے ہیں تو عموماً انسان کو باہر نہیں نکلنا پڑتا. مطلب آپ کا میاں جو ہے اس سے آپ کی بن نہیں رہی، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ساس کی وہ جو ہے وہ زیادہ سن رہا ہے، تو ایسے میں بھی یہاں پہ ہم بڑا دیکھتے ہیں یہ فیکٹر بڑا ہوتا ہے. زیادہ تر خواتین پھر اپنے گھریلو معاملات کو اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو ادھر سب کی رسپانسبلٹی ایز فیملی کیا بنتی ہے؟ سب کی رسپانسبلٹی ونس اگین سینس آف کنٹرول پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات جاننا کہ کہاں کس کی غلطی ہے اور کہاں سیلف بلیم ایکسیپٹ کرنا ہے اور کہاں اس بات کو، اس فیکٹر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ دوسرے کی بھی غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے. اس کو ٹوٹلی سوشل لیول پہ یا ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بھی پتہ کرنا کہ کون سے اسکیمرز ہیں ان میں، کون واقعتاً یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی نقصانات اپنی جگہ. جو اسکیمرز ہیں وہ الگ نقصان پہنچا رہے ہیں. مثال کے طور پر بے اولاد جوڑوں کو جو رابطہ کرتے ہیں ان سے، ان کو کتنا خواتین کو اسکیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سب کے سامنے خبریں بھی گردش کر رہی ہوتی ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو واقعتاً کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ کس طرح سے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم انڈیویجولی کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بیسکلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس طرح کی سورس کی طرف جاتا ہے تو وہ ایک سینس آف ہیلپ لیسنس کے ساتھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر ایک ہیلپ لیسنس ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم اس معاملے میں کیا کریں. ان کو کوئی بہتر مشورہ نہیں مل پا رہا، ان کو کوئی بہتر حل نظر نہیں آ رہا. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ انسان بچنے کے لیے ہر طرف ہاتھ پیر مارتا ہے. تو وہ اس طرح کی سچویشن ہے. باقی کچھ لوگوں میں دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کچھ عادت ہوتی ہے، کچھ خواہش ہوتی ہے، اس کو ہم سیڈزم بھی کہہ سکتے ہیں. وہ بھی ایک نفسیات کا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کو نقصان پہنچا کر خوش ہو دوسرے کا بھلے کام بگڑ جائے. یہ بھی ایک نیچر ہوتی ہے. یہ بالکل ایک نیچر، یہ پھر انسان کی شخصیت کا حصہ ہے. اور شخصیت جو ہے وہ بچپن سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. ایک انسان کا ونس اگین ہم یہی بات کریں گے کہ ماحول کیا ہے، ایک کیا ہمارے بلیف سسٹم ہے جس کے ساتھ ہم پرورش پا رہے ہیں اور ہم کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارا آس پاس ماحول کیا ہے. مذہب سے دوری، مذہب کی جو ایجوکیشن ہے اس سے دوری بھی ہے. کریکٹ ایجوکیشن، یس. ہمارے ہاں جو ہے بہت ساری چیزیں مکس اپ کر دی گئی ہیں، اسپیشلی سپر نیچرل ایکسپیرینسز کو مذہب کے ساتھ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. جبکہ ہم اگر اپنے مذہب کو ان ڈیپتھ پڑھیں تو اٹ از ویری لاجیکل، اٹ از ویری کلیئر. تو باقاعدہ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. یس، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاطمہ، آپ یہاں پر آئیں اور ہم نے اس ایشو پر بات کرنے کی کوشش کی کہ کیوں ہمارے یہاں معاشرے میں لوگ اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال جنون تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے اور ہر قسم کے جنون جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا قدغن نہ لگائیں، لیکن اس پہ چیک رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈیجیٹل بھی ہو سکتا ہے جنون، صرف یہ والا نہیں ہوتا. کچھ ایسا جادو ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. صدف ایک اس کے اندر میں مثال دوں بیفور کہ آپ آگے بات کریں. وہ پوکیمن گو یاد ہے آپ کو؟ ہاں. اس کے اوپر لوگ کیسے موبائل لے لے کے حادثات ہو رہے ہوتے تھے، ٹکرا رہے ہوتے تھے، ادھر ادھر جا رہے ہوتے تھے. اب ایسا ٹک ٹاکرز ہو رہا ہے. اور جو کانفیڈنس مجھ میں اور صدف عبدالجبار میں نہیں ہوگا، یعنی کہ باہر کہیں شوٹ ہوتی ہے تو تب بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی لوگ دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ ہے احتیاط سے، لیکن وہ لوگ ماشاءاللہ
کیا کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں. اچھا کہیں ریلوے ٹریک پہ کھڑے ہیں, کہیں کسی پل پہ کھڑے ہیں, انہیں یہ بھی خطرہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, تو یہ ٹک ٹاکر ہیں, ان کو کیسے روکا جائے؟ اور ان کی معراج ایک ہی چیز ہوتی ہے, ویوز, اور انہیں ویوز ملتے بھی ہیں. تو اس پر ایک رپورٹ دکھاتے ہیں روحا فاطمہ کی. یہ کسی فلم کی شوٹنگ نہیں بلکہ کراچی کے من چلے نوجوان شہر کی سڑکوں پر ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے میں مصروف ہیں. نوجوان کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے ذریعے جلدی شہرت کے ساتھ پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے 1-2 ویڈیو اپنی بنائی ہے, اپنا کنٹینٹ بنایا ہے جس سے لوگ دیکھ کے انٹرٹین کریں. جس لحاظ سے لوکیشن ہو اس حساب سے کوئی بھی کنٹینٹ فنی بنا دیا یا کوئی اس طریقے کا بنا دیا جس سے عوام کو کوئی پیغام مل جائے, جس سے کوئی کچھ سیکھے بھی. فنی ویڈیوز ہم لوگ بناتے ہیں, اب ہم نے یہاں پہ محنت کری, اب ہم اس میں ایڈیٹنگ میں بھی محنت لگائیں گے. وہیں کچھ نوجوانوں نے سوشل میڈیا ایپ کو سستی تفریح بھی قرار دے دیا. چھٹی والے دن تھوڑا انجوائے کرنے آ جاتے ہیں ادھر. ہماری کوشش یہی ہوگی کچھ بھی نیا کر کے دکھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انجوائے کریں ہمیں دیکھ کے. ہم 5 سال کی اسٹرگل ہے میری, 5 سال سے بناتے آ رہے ہیں. ویوز حاصل کرنے کے لیے ٹک ٹاک کا جنون نوجوانوں پر اس قدر سر چڑھ کر بولنے لگا کہ شہر کی مختلف سڑکوں اور اہم مقامات پر یہ نوجوان خوب تیار ہو کر ٹولیوں کی شکل میں ویڈیوز شوٹ کرتے نظر آتے ہیں. شہر قائد کے باسیوں کے تفریح کے انداز کچھ مختلف ہی صحیح پر مزیدار ضرور ہوتے ہیں. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. چلیں جی, تو ٹک ٹاکرز جو جی زبردست طریقے سے لگے ہوئے ہیں اور اس سے پیسہ بھی بہت بنا رہے ہیں وہ. سو مانیٹائز ان کا ہو گیا چینل, کیا بات ہے. اب تو ٹک ٹاک بھی مانیٹائز ہونے جا رہے, سنا ہے میں نے, یا ہو چکے آلریڈی؟ دنیا بھر میں تو ہے یہاں پر, یہاں کا مجھے پتہ نہیں. اچھا جی, حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے. قومی ٹیم نے کوشش تو بہت کی لیکن ہم آگے نہ پہنچ پائے, اور بھارت نے ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کا کامیاب دفاع کیا اور مسلسل دوسری بار ناظرین کرام یہ ٹائٹل جیتا, اور میزبان چین کو سنسنی خیز مقابلے میں 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دی. تو چین کی ٹیم نے بڑا اچھا گیم کھیلا, اس کا مطلب ہے. تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ جوگراج سنگھ نے چوتھے کوارٹر میں گول کر کے بھارتی ٹیم کو کامیابی دلائی ہے. چلیں اچھا, اب بھارت کی تو یہ پوزیشن آ گئی, لیکن ہم ذرا اپنی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں. ہم نے جی کانسی کا تمغہ جیتا اور پاکستان نے جنوبی کوریا کو آؤٹ کلاس کر کے کامیابی سمیٹی, اور میچ میں 2 کے مقابلے میں 5 گول سے میدان مارا. سو اب وکٹری سٹینڈ پر ہماری ٹیم یہاں تک تو پہنچی ہے. سیمی فائنل میں شکست کے بعد پاکستان نے پوزیشن کے لیے میچ میں اچھا کم بیک کیا اگر ہم اسے کہیں, اور جنوبی کوریا کو آؤٹ کلاس کیا. اب پاکستان نے تیسرے کوارٹر میں 3 گول داغے. چوتھے کوارٹر میں پاکستانی اٹیک نے مزید 2 گول سکور کیے. حنان شاہد اور سفیان خان نے 2 گول کیے. ایونٹ میں پاکستان نے 3 میچ جیتے, 2 میں شکست ہوئی اور 2 میچ ڈرا. سو اوور آل ناٹ اے بیڈ پرفارمنس, لیکن ظاہر ہے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت نے اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا اور دوسری بار بھی مسلسل انہوں نے یہ کامیابی سمیٹی. بلا شبہ. تو بھارت میں ویسے ایک بات یہ ہے کہ وہ جو قومی کھیل والا چکر تھا وہ انہوں نے ختم کر کے تمام کھیلوں کو اون کیا ہے, اور ہر کھیل پہ باقاعدہ فوکس کیا جاتا ہے. اگر آپ وہاں پر لوگوں سے بات کریں تو وہاں کے لوگوں کو باقاعدہ طور پر پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ہاکی ٹیم کے پلیئر کیا ہیں, وہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ان کی لائفز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اگر آپ انسٹاگرام وغیرہ پہ جا کے دیکھیں تو ان کے ہاکی پلیئرز کے لاکھوں میں فالوورز بھی ہیں, یعنی کہ یہاں پر تو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا, ہمیں بھی نام نہیں پتا ہوتا ہے. ان کے سیلیبریٹیز جو ہیں, ان کے جو ایکٹرز ہیں, وہ بڑا اس میں پروموٹ کرتے ہیں اپنے کھلاڑیوں کو. کبھی بھی ان کا کوئی ایتھلیٹ کسی بھی میدان میں کامیابی سمیٹتا ہے, آپ دیکھیں کہ ان کے جو سارے ایکٹرز ہیں وہ باقاعدہ آ کر اس کے لیے ٹویٹ کرتے ہیں, پوسٹ لگاتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. فلمز بنی ہیں بہت ساری, ہاکی کے ایشو پر بھی فلم بنی ہے. سو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ ایک کلچر کو ڈیولپ کرتے ہیں. آپ صرف اگر یہ امید رکھیں کہ آپ کی ٹیم جی پرفارم کرے اور آ کر آپ نہ ان کی ڈسکشن بھی نہ کریں کہ کہاں پہ ناکامی ہے, کہاں پہ کیا گڑبڑ ہے. سو اگر یہ ڈسکشن نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا. 6 سال بعد ہماری ٹیم نے یہاں پر میڈل حاصل کیا ہے, ہمارے لیے سیلیبریٹ کرنے کی چیز ہے. 3 میچ جیتے ہیں, پھر اس کے بعد 2 ہارے ہیں, 2 ڈرا رہے. لیکن آپ ایک چیز ذرا مد نظر رکھیے کہ ہم یہاں پر آج بیٹھ کر اس مارننگ شو میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں. ہم اس کے اندر نہ صرف یہ کہ بہتری کی گنجائش پر بھی بات کریں گے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پرفارمنس کیسی رہی. آپ کسی چیز کو, کسی پرفارمنس کو اگر ڈسکس ہی نہیں کریں گے یا اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو پھر کیسے لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا. ایک چیز اور ہے, ہم لوگ تھوڑا سا نا مرچ مسالہ جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس کی طرف بھی جاتے ہیں. جتنی زیادہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں نا کنٹروورشل قسم کی یا لڑائی جھگڑوں کی یا دیگر ایشوز کی, وہ کرکٹ سے آ رہی ہوتی ہیں, تو سارا فوکس ہمارا اس پر ہوتا ہے.
اگر ہم اس طرح فوکس کریں، ان پر بات کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت بہتری کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے. تو سمیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اولمپئن ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. سمیع اللہ، سب سے پہلے ہم جو تذکرہ کر رہے تھے کہ یہاں پر ہمیں نہ صرف یہ کہ تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ سیلیبریٹ کرنے کی اس اعتبار سے بھی ضرورت ہے کہ 6 سال بعد ہم نے میڈل جیتا، کوئی بھی میڈل جیتا اس ایونٹ میں. تو آپ کی سب سے پہلے اس معاملے پہ ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے رائے کیا ہے؟ جو بالکل آپ کمنٹس کر رہے تھے بالکل ٹھیک تھے اور جینوئن تھے اور کرنے بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی ہاکی ٹیم نے کافی عرصے کے بعد FIH کے ریکگنائز ٹورنامنٹ میں برونز میڈل حاصل کیا اور اچھا کھیل کے کیا. اس پورے ٹورنامنٹ میں اگر آپ پرفارمنس دیکھیں پاکستان ہاکی ٹیم کی تو بڑی اچھی رہی، سوائے ایک میچ کے جو چائنا کے خلاف ہم نے اچھا نہیں کھیلا اور پھر بھارت کے خلاف ہم ہارے. اوور آل کھلاڑیوں نے بڑی محنت کی اور پچھلے ایک سال میں آپ دیکھیں کہ اذلان شاہ سے ٹورنامنٹ سے ہم آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں. ایک خوشائن بات ہے، کھلاڑیوں کی بڑی ہمت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو آفیشل ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ بھی کافی بہتر کر رہے ہیں اور بہتری کی ضرورت ہے. میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کھلاڑیوں نے خود اپنی کوششوں سے ایک سال میں بہت کچھ سیکھا. ابھی اور تھوڑا سا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پہلے 10 میں آپ آئیں اور اس کے بعد پہلے 8 میں آئیں تاکہ آپ کا تقریباً منزل جو ہو بڑی قریب ہو میڈل کے لیے. سمیع اللہ صاحب، آپ نے خود بھی ذکر کیا چائنا سے جو ہم میچ ہارے، وہاں پہ کیا غلطیاں ہوئیں؟ آپ ہم اس کا اگر کچھ انالیسس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کیا ہم اوور کانفیڈنس کا شکار ہو گئے یا پلاننگ صحیح نہیں تھی، کیا آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا؟ دیکھیں، چائنا کی ٹیم نے آخری 2 میچ کھیل تو کمال ہی کر دیا، ایک ہمارے خلاف اور ایک بھارت کے خلاف. کل کا اگر فائنل دیکھیں تو 1-0 سے ہاری، بڑی مشکلوں کے ساتھ ہاری. چائنا کے خلاف ہم نے جو پینلٹی اسٹروکس تھے یا پینلٹی پلے آف تھے اس میں ہماری ٹیم اچھا نہیں کھیلی. اسی قسم کا ٹورنامنٹ ایک ہم پہلے بھی اذلان شاہ میں جاپان کے خلاف ہارے، اس میں ہمیں امپروو کرنا چاہیے. اب کھلاڑیوں کو میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی، یہ اتنے سیزن کھلاڑی ہیں، کھیل رہے ہیں اور اچھا کھیل رہے ہیں، ان کو شاباش دینے کی ضرورت ہے. تو اگر ان 2 چیزوں میں پاکستان کی ہاکی ٹیم میں جو کمی محسوس کی گئی میں نے اس ٹورنامنٹ میں اور اس سے پہلے بھی، گول کیپنگ کچھ امپروو کرنی چاہیے، ڈیپ ڈیفینڈر کی جو ہے کلیئرنس اچھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ پینلٹی کارنر اور پینلٹی اسٹروکس جو ہیں ہمیں بہت اچھے کرنے چاہیے. اگر ایک میچ میں 5 میں سے 1 گول بھی ہم کر لیتے ہیں تو ایک ایڈیشنل سپورٹ ہے پاکستان کی ٹیم کو. باقی تو ہم نے جیسے آپ نے عدنان کا نام لیا، جیسے عمار کا نام لیا، یہ تو 2 اچھا کھیل ہی رہے ہیں، باقی بھی انشاءاللہ اچھا کھیلیں. سر مجھے ایک چیز سمجھائیے گا کہ پہلے دنیا کی ٹیمیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھ کر پھر اسٹریٹجی اپنی بنایا کرتی تھی. نیچرل گراؤنڈز پہ ہم اچھا پرفارم کرتے تھے، ایسٹرو ٹرف لے کے آئے جس کی وجہ سے پریشانی ہوئی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو کورینز تھے ان کی فٹنس اور ان کی دوڑنے کی رفتار کافی تیز ہوا کرتی تھی، اس پہ وہ سبقت لے جاتے تھے. لیکن پینلٹی کارنر کے گیم میں آپ دیکھیں تو سہیل عباس کا نام دنیا میں سب سے اوپر آتا ہے. تو کیا ان کی جب کرکٹ میں ہم لاکھوں روپے 50 لاکھ روپے فی مہینے کے دے کے ایکسپرٹس کو ہائر کرتے ہیں، ظاہر ہے کرکٹ میں پیسہ زیادہ آئی انڈرسٹینڈ، لیکن سہیل عباس جیسے لوگوں کی یا باقی ایسے جو ایکسپرٹس ہیں یا آپ جیسے لوگوں کی کیا خدمات حاصل کرنی چاہیے ہاکی فیڈریشن کو یا حکومت کو؟ یہی جو بالکل آپ بھی اب دیکھیں سارے کے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کو، آپ اور میں، اور مجھے کوئی مطلب اس میں 2 رائے نہیں کہ سہیل عباس کی ایکسپرٹیز ہمیں آزمانی چاہیے. لیکن جو آدمی $100 لے رہا ہو 1 گھنٹے کی ٹریننگ کے باہر، اگر ہم اس کو 20 لاکھ روپے دیں پاکستان میں اور 6 مہینے کے لیے ہائر کریں، اور میرا تو اپنا خیال ہے کہ اس کو ساتھ بھی لے کے جانا چاہیے تاکہ وہ بتائے اپنے کھلاڑیوں کو. یہ چیزیں کرنی چاہیے. دوسرے جو آپ نے بتایا کہ پروفیشنل آدمی لگانے چاہیے بورڈ میں یا ایسوسیشن میں یا فیڈریشن میں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس وقت حالت یہ ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی کہ جو دونوں جو پریزیڈنٹ ہیں اور جو مینیجر ہیں جو اپنا سیکرٹری ہیں وہ اتنے افیکٹو نہیں ہیں. پاکستان اسپورٹ بورڈ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کھلاڑیوں کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. 2 دن پہلے طاہر زمان کو نامینیٹ کیا، یہ سب چیزیں 1 سال پہلے ہو جاتی ہیں اور میرے خیال میں ابھی بھی طاہر زمان کو 1 سال کے لیے دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپرٹ جو بتا رہا ہوں میں آپ کو فاؤل لائن میں، اور جیسے سہیل عباس کا نام دیا، گول کیپر شاہد علی خان کو لینا چاہیے، معین کو لینا چاہیے ٹرین کرنے کے لیے. تو یہ کر لینا چاہیے کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی ہاکی میں پوٹینشیل ہے. اگر تھوڑی سی محنت کی جائے گی تو پاکستان گولڈ میڈل ضرور ایک کنٹینڈر ہو سکتا ہے کسی بھی ٹورنامنٹ میں. اور سمیع اللہ صاحب، پچھلے دنوں خبر یہ آئی کہ فنڈز نہیں تھے، کھلاڑی جو ہیں وہ ادھار لے کے انہوں نے اپنے ارینج کیے ٹکٹس،
تو کیا معاشی طور پہ معاملات اتنے خراب ہیں اور کیا ان کا فائنینس ماڈل کیا ہے، اور اگر حکومت چاہے ریوائیو کرنا اس کھیل میں تو وہ اپنا ان پٹ دے سکتی ہے؟ کس طرح اس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل صحیح فرمایا کہ ٹریول ایجنسی سے ادھار میں لے کے گئے یہ ٹکٹ، اس کی ایک وجہ تھی کہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے 20 ٹکٹوں کا ارینج کیا، انہوں نے 27 نام دے دی. پاکستان ہاکی فیڈریشن کو یہ نہیں کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ٹورنامنٹ سے 20 دن پہلے جیسے ہی ویزا کے لیے پاسپورٹ جاتے ہیں تو ان کو فائنل کر لینا چاہیے. لائن اپ کے 16 کھلاڑی ہیں اور 4 یا 5 آفیشیل ہیں. اگر یہ سب کریں تو پاکستان گورنمنٹ ضرور سپورٹ کرے گی. ماضی میں کچھ ایسے ہوتا رہا کہ کھلاڑی جو ہے وہ جاتے نہیں تھے. ابھی بھی 3 کھلاڑی نے ریفیوز کیا پاکستان ہاکی ٹیم کی طرف سے کھیلنا. وہ پولینڈ میں وہ اپنی لیگ کھیل رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی کمٹمنٹ تھی 1 سال پہلے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں یہاں سے جو 15 لاکھ یا 20 لاکھ ملیں گے 4 مہینے کے، وہ بہتر ہے تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے. تو یہ سب چیزیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کو بیٹھ کے حکومت کے ساتھ، پاکستان سپورٹ بورڈ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اور بالکل جینون بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ کیمپ اتنے کھلاڑیوں کو لگانا ہے، اس کے بعد اتنے کھلاڑی آئیں گے. تو پاکستان گورنمنٹ ابھی بھی پیسے دے گی، اور میں وہی کہتا ہوں ٹرسٹ جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ماضی میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہی جس سے کھلاڑی سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سمیع اللہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے یہ وہ ایشو ہے جس پر ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے تاکہ یہ مسائل حل ہو سکے. آنے والے دنوں پر بھی ہم اس سے بات کریں گے. بہرحال کانگریچولیشن ٹو پاکستان ہاکی ٹیم کہ ہم نے برونز میڈل حاصل کیا ہے اور اس کامیابی کو بھی سمیٹنا چاہیے. اس کو بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ٹیلنٹ کے اوپر پاکستانی میڈیا بات نہیں کرے گا. اگر آپ پرفارم کریں گے تو نہ صرف یہ کہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر آپ کو ضرور سراہا جائے گا اور آپ کے حق کے لیے بھی بات کی جائے گی، لیکن پرفارمنس بھی ایک شرط ہے. اٹس اے سائیکل جس کو مینٹین کرنا ضروری ہے. اچھا، بریک بھی ایک سائیکل ہے جس کو لینا ضروری ہے. جی بریک لیتے ہیں، پیسے آنا ضروری ہے. ویلکم بیک. آپ کو براہ راست دکھائیں گے بیرسٹر گوہر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. ان کا نوٹیفیکیشن کر لے. اب انشاءاللہ تعالیٰ 2 تاریخ کو ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میٹر اس مرتبہ سیٹل ہو جائے گا. سپریم کورٹ آلریڈی اس مسئلے کو حل کر چکی ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ الیکشن کمیشن اس مرتبہ مزید روڑے نہیں اٹکائے گا اور انشاءاللہ ہمارے الیکشن کو ایکسیپٹ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اینی کوشچن؟ تھینک یو. مسٹر گور صاحب، یہ بتائیے گا کہ کل اطلاعات مل رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انٹرا پارٹی الیکشن میں طلب کیا گیا ہے. کیا لگتا ہے حکومت ان کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنا چاہتی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کو جواز بنا کر؟ میرا خیال ہے مولانا صاحب اور کوشش کریں گے، بھرپور جلسہ ہوگا. تھینک یو. اچھا، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے. پر امید ہے جی کہ الیکشن کمیشن سے بھی کچھ معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور حوالہ دے رہے تھے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا. اب جب ہم بات سیاست کی یہاں پر ہو ہی رہی ہے تو پھر ذرا اس آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں جو کہ ہو نہ سکی، یعنی 26ویں آئینی ترمیم. لیکن ابھی بھی یہ کہتے ہیں پائپ لائن میں ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اب کچھ نئے بیانات سامنے آ گئے اور نئے ہم ایک بار پھر سے رابطے دیکھ رہے ہیں. اور کل بلاول بھٹو صاحب منظر عام پر آئے، AR نیوز کو وہ انٹرویو دے رہے تھے اور وہ یہ کہتے ہیں جناب، پہلے بلاول صاحب سے پہلے ذرا ہم یہ بات کر لیتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ خواجہ آصف نے ایک بیان دیا ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی راضی ہو گئی ہے اس آئینی ترمیم پہ. اچھا، اب آپ خواجہ آصف صاحب دسمبر تک کا وقت مانگ رہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ نمبرز پورے ہیں. تو اب بیرسٹر گوہر جی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی آئینی ترمیم سے متعلق رضامند نہیں ہے. اب بلاول صاحب کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق جو میڈیا میں ایک ڈرافٹ زیر گردش ہے جس کا ذکر عابد زبیری صاحب بھی ہمارے ہی شو میں اس دن کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ وہ اصلی نہیں ہے اور آئینی ترمیم میں حکومت کی بہت زیادہ خواہشات تھیں اور اسی وجہ سے جو ہے کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی اس حوالے سے بہت پہلے کچھ ایسی اس میں ڈسکشن ہوئی تھی ریفارمز کے حوالے سے، تو ہمارا اتفاق حکومت سے ہو گیا تھا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے قیام سے متعلق اپنا ڈرافٹ لا رہی ہے. ڈرافٹ مولانا کے ساتھ شیئر کریں گے. مولانا بھی اپنا ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کوشش ہوگی کہ مشترکہ طور پر اس ڈرافٹ پر اتفاق ہو جائے. مجھے ایک بات بتائیں کہ اس دن تو اگر ووٹنگ ہو جاتی تو ہو جاتا اب آ کے یہ بیان دینا. آپ یہ سوچئے صدف عبدالجبار کہ جس طریقے سے سنڈے کو
ظاہر ہے کہ کس طریقے سے حکومت چلانا ہے یہ لوگ جو بیٹھے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ ایک ایسی آئینی ترمیم اور ایک آئینی پیکج جس کے اندر کئی شقوں کے اوپر بات ہونی ہے، اس پہ نہ کسی سے بات کی گئی، نہ کسی کو مسودہ دکھایا گیا، نہ کسی نے مسودہ دیکھا، جو حکومت والے انہوں نے نہیں دیکھا، وزیر قانون نے نہیں دیکھا، نائب وزیر اعظم نے نہیں دیکھا، اچھا پیپلز پارٹی والوں نے نہیں دیکھا، تحریک انصاف والوں نے نہیں دیکھا، لیگل فریٹرنیٹی نے نہیں دیکھا، تو پھر آخر منظوری کیسے ہونی تھی اور کس بات کی تھی، اور حکومت منظوری پر زور کیوں دے رہی تھی بغیر دیکھے؟ بالکل یہ ایک سوال ہے، اور بلاول صاحب یہ بھی کہتے ہیں جی مجھے کوئی شک نہیں کہ آئندہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. تو ذرا ہم کو جھلک دیکھ لیتے ہیں بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کنسنسس کے بغیر تو ناممکن ہے اس آئینی ترمیم کو پاس کرے. رات پہلے جو میرا ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا اعتراض حکومت کے خواہشات جو اتنے سارے تھے آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ کافی زیادہ تھے. ویسے تو ہم 2006 سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم یہ آئینی ترمیم لے کر آئے، اکتوں کا اور دن ہم انتظار کرے تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت JUI کے ساتھ کل طے ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اوریجنل ہمارا اپنا ڈرافٹ موجود ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے اور امپلیمنٹنگ دی چارٹر آف ڈیموکریسی، وہ ہم JUI کے سامنے رکھیں گے. اور JUI اب اپنا کوئی ڈرافٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو ہم اپنا دونوں ڈرافٹس کے درمیان ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ اگر بنا سکتے ہیں تو شاید پھر ہمارے لیے وہ 2/3 میجورٹی کراس کرنے کے لیے آسانی ہوگا. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا. جہاں تک چیف جسٹس کی انیشل اپوائنٹمنٹ کی کرائیٹیریا ہے، ایک تجویز یہ ہے کہ آپ صدر پاکستان اور چیف جسٹس اور ججز کے ساتھ مشورہ کے مطابق کریں، یا آپ اسی جوڈیشل کمیشن کے تھرو کرے. اس پہ بات ہو سکتا ہے. Any move as a result of which respectable Qazi Faiz Sahab stays in office will not make the whole process controversial, and will you not oppose it? کیونکہ اس سے لگے گا کہ جناب پرسن اسپیسیفک ہے. میں مانتا ہوں کہ کچھ اس بات پہ جو آپ سوال کر رہے ہو، میں مانتا ہوں کچھ ایسے سیاستدان ہیں جن کا نیت کچھ اور ہوگا، کچھ دوسرے سیاستدان ہیں کہ ان کا نیت کچھ اور ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم آئین بنائیں وہ کسی پرسن اسپیسیفک نہ ہو، نہ ایج کے حوالے سے، نہ کسی کو رکھنے کے حوالے سے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پورا کوشش ہوگا کہ ہم وہ کنسنسس بنائیں. جہاں تک اب جسٹس فائز عیسیٰ کے سوال کرتے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہمارا موجودہ چیف جسٹس اور انکمنگ چیف جسٹس بہت ریسپیکٹیبل جوڈیشل فگرز ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی سیاست اس پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے کہ ہم اپنے چیف جسٹس، چاہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ ہو، چاہے وہ جسٹس کھوسا ہو، چاہے وہ جسٹس گلزار ہو، چاہے وہ ثاقب نثار ہو، چاہے وہ چودھری افتخار ہو، ہم ان کو پارٹیزان ججز کی طرح دیتے ہیں، نہ کہ جو پوری دنیا میں ایک ایسا آپ کو نظام بنانا چاہیے جو کہ وہ غیر متنازع ہو. کچھ جوڈیشری کی اپنی کردار کی وجہ سے، مگر کچھ اس لیے کہ ہمارا سیاست میں کوئی اپنا ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کسی کو بلیم کرنے کا شکار میں ہمیشہ ہوتا ہے. This may take a month or two. میرا کوشش یہ ہوگا کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ ہو. اچھا جی، اب رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ 10 سے 11 نمبرز کی کمی تھی. آئینی ترمیم لانے کی حکومت کی کوشش اچھی تھی، لیکن مشاورت رہ گئی. مشاورت پہلے ہونی چاہیے تھی، ترمیم بعد میں آنی چاہیے. تو پہلے ہی ہو رہے تھے کہ نمبرز پورے ہیں. نمبرز پورے ہیں تو نمبرز کس بنیاد پہ پورے ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا. عطا تارڑ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ڈرافٹ کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، جبکہ JUI کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کے پاس مکمل مسودہ موجود تھا اور وفاقی وزیر قانون سے ان کی شق وار بات ہوئی تھی. یہ وہی وفاقی وزیر قانون ہے جن سے متعلق کہا جا رہا تھا کہ مسودہ ان کے پاس بھی نہیں. تو عطا تارڑ صاحب کیا فرماتے ہیں، دیکھیں ذرا. امپریشن بار بار دیا جا رہا ہے نا، پتہ نہیں ڈرافٹ کہاں سے آیا، ڈرافٹ کو مشکوک بنایا جا رہا ہے. یہ جب لا منسٹر اور ان کی ٹیم نے مسودہ بنایا ہے تو یہ امپریشن دینا کہ یہ کہیں اور سے آیا، یہ بالکل امپریشن درست نہیں ہے. کامران مرتضیٰ صاحب جو ان کے لیگل مسل ہیں، ان کے پاس مکمل طور پہ وہ مسودہ موجود تھا اور کلاز بائی کلاز ڈسکشن ہوئی ہے. بات درست نہیں ہے، نہیں دیا گیا کسی کو بھی. مولانا صاحب کی ٹیم کے پاس مسودہ موجود تھا، غفور حیدری صاحب کو انہوں نے شیئر نہ کیا ہو
تو یہ بہتر مولانا اور ان کی ٹیم بتا سکتی ہے. راول صاحب نے یہ بھی کہا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے. بالکل میرے خیال سے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 26 اکتوبر 2024 کو منصور علی شاہ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے. جی بالکل, فی الحال تو یہی نظر آتا ہے. آئینی عدالت ہو اس کے سربراہ اس کے چیف جسٹس بن جائیں فائز عیسیٰ صاحب. نہ تو کوئی مشاورت ہوئی نہ بات چیت ہوئی کہ آئینی عدالت کو کون ہیڈ کرے گا. جسٹ ٹو مینشن سم ڈفرینسز, راشد سومرو صاحب کیا فرما رہے ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں جی کہ 40 ترامیم کے مسودے میں سے مولانا کو صرف ایک ترمیم بتائی گئی, جبکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پورا مسودہ تھا اور باقی چھپائی گئی. راشد سومرو یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت ہو یا پی ٹی آئی دونوں اپنے اپنے مفادات کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا, ابھی تو لگ رہا ہے اب کافی ٹائم ہے. ہم اونٹ کو یہ بدنام کیے جاتے ہیں کہ وہ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا, یہاں تو انسان کیا کرنے جا رہے ہیں یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اب دیکھیں بیانات کے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسودہ نہیں ملا, مسودہ پڑھنے میں وقت لگے گا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شکوار مولانا صاحب سے بات ہوئی تھی. تو کس کی بات پہ انسان نمبرز پورے تھے جبکہ نمبرز نہیں ہے, رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم, اور ایک خبر یہاں پر آپ تک پہنچا دیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں 2 بھائیوں سمیت 14 افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی, اور ایسے میں سرکاری وکیل نے کہا کہ جبری گمشدگی کا شکار افراد کے لواحقین کی مالی مدد کی جا رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس بیان پر جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو کا اظہار برہمی, ہمیں مالی امداد نہیں لاپتہ افراد کی بازیابی چاہیے, اقدامات کیے جائیں. اور پھر یہ ہے کہ آئی جی سندھ, ڈی جی رینجرز, وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے دوبارہ رپورٹ طلب کر لی گئی ہیں, اور ایف آئی اے سے گمشدہ افراد کی ٹریول ہسٹری بھی طلب کر لی ہے. تو یہ اپڈیٹس ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور ساتھ ہی ایک اور اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر ڈی سی ایسٹ اور ایس ایس پی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. تو بات کر لیتے ہیں اصغر عمر سے. جی بتائیے اصغر. اس مرتبہ سندھ ہائی کورٹ نے 7 اکتوبر کو مدار قائد کے قریب باغ جناح میں جلسے کی ایک درخواست دی ہے, لیکن آج بھی وہ رپورٹ جو آئی ہے اس میں ڈی سی اور ایس ایس پی کی جانب سے کہا ہے کہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر ہم انہیں اجازت نہیں دے سکتے. عدالت کا کہنا کہ کیا تھریٹ ہیں اور یہ کیا شہر میں دیگر پارٹیاں جلسے جلوس کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ پورے شہر میں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتیں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں, جلسے جلوس ہو رہے ہیں, لیکن ایک طرف پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اور جبکہ سرکاری حکام کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر ایسا کیا جا رہا ہے, تو عدالت نے ان سے کہا کہ منٹ آف میٹنگ ہمیں پیش کیے جائے اور آئندہ سماعت میں بتایا جائے کہ کیا تھریٹ ہے. اگر کراچی میں یہ خطرات ہیں تو دوسری سیاسی جماعتیں یہ جلسے کیسے کر رہی ہیں, اور 2 اکتوبر کو تفصیلات میں رپورٹ کر لی ہیں کہ کس نے یہ اجازت دینے سے روکا ہے. جی بہت شکریہ. اچھا جی, ہاں جی, تو اس وقت ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور بوئنگ طیاروں کی جدہ سے ریاض منتقلی کی ویڈیو ہے, اور یہ سوشل میڈیا پر اس وقت چھا گئی ہے. تو سوشل میڈیا صارفین خاص طور پر جو ایویشن سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں اور پلین سے, ایروپلین سے, ان کے ڈائنامک سے بڑا کہتے ہیں نا کہ لگاؤ ہے, اس ویڈیو کو بڑے پیمانے پر جی وہ آگے بڑھا بھی رہے ہیں, اور ایکس پر ہم دیکھتے ہیں کافی زیادہ. یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھیں طیارے کیسے منتقل ہو رہے ہیں. تو یہ B777-200ER طیاروں نے تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر طے کیا. اچھا, بیسکلی یہ بولیوارڈ رن وے ہے جس کے تھرو ان کو پہنچایا گیا. 777 ایئر کرافٹس ہیں, اور ہے یہ چکر کہ اب ان کو بیسکلی ڈسکارڈ کیا جا رہا ہے, اور ان کے فیوزلاج کو بیسکلی یہ پورے طیارے نہیں, آپ کو پر نظر نہیں آ رہے اس میں, تو یہ ان کے فیوزلاج ہیں جن کو یہاں سے منتقل کیا گیا ہے. اور پھر اب یہ ایک وہاں پر جو بیسکلی ایک ٹورسٹ اٹریکشن بنائی جا رہی ہے جسے کہا جا رہا ہے بولیوارڈ رن وے, تو یہاں پر ان طیاروں کو رکھا جائے گا, اور ان کو جو یوزفل جو ان کے پارٹس ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ پورا جو ٹرنک ہے اس میں ریسٹورنٹ بنے گا, کسی میں ہوٹل بنے گا. اور ایک بات جو اس میں بڑی دلچسپ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایک بڑا مشکل یہ آپریشن تھا, یعنی کہ منتقلی کا, اور اس میں پاکستانی ڈرائیوروں نے یہ فرائض انجام دیے. تو ہیڈس آف ٹو دیم, ہیڈس آف ٹو دیم. بڑا زبردست کمپلیکس ایک آپریشن تھا, لیکن سڑکیں بھی یہاں پر ہمارے شارع فیصل یا باقی جیسی نہیں تھیں, بڑی خوبصورت اور بڑی چوڑی سڑکیں تھیں. اور پھر اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ یہ بڑا کمپلیکس قسم کا آپریشن تھا جس کو کیا گیا. اور پھر اچھا, پھر یہ ہے کہ یہ ایئر کرافٹس آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایئر کرافٹس وہ ہیں تقریباً 26-27 سال پرانے,
اور پھر یہ ہے کہ 2016 میں اگر پہلے ایئرکرافٹ کی بات کریں تو 2016 میں اس کو سروس سے ہٹا لیا گیا تھا اور پھر اسٹوریج میں تھا جدہ میں تب سے. دوسرا ایئرکرافٹ جو تھا اس کی بھی 26 سال کی سروس مکمل ہو گئی تھی اور اس نے 1998 سے لے کے 2016 تک کام کیا. پھر جو فائنل ایئرکرافٹ تھا اس نے بھی 1999 میں اس کو سروس میں لایا گیا تھا اور جون 2017 میں پھر اس کو ڈسکارڈ کر دیا گیا تھا. اسٹوریج میں تھے اور اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کو اسکریپ میں نہیں لے کے گئے بلکہ ان کا یوزفل استعمال ہو رہا ہے. اور جن سڑکوں سے گزر کے جا رہے تھے تو سڑکوں سے پھر مجھے کراچی کی نہیں سوچو اگر یہ شیرشاہ سے لے کے جاتے تو پھر رہ کیا جاتا بچتا کیا فیوزلاج تو نہ بچتا. بس یہ معاملہ ہے. تو کراچی کی جو سڑکیں ہیں وہ اتنی اذیتناک سفر آپ کو دیتی ہیں, خاص طور پر جو بائک چلاتے ہیں, جو آٹو میں سفر کرتے ہیں, رکشہ میں, سو ان کی کمر تو بیچاروں کی رہ ہی جاتی ہے. سو ایسے میں کیا جائے؟ یہ مسئلہ صرف موٹر سائیکلوں سواروں کے ساتھ نہیں ہے, ظاہر ہے جو رکشہ میں سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی ایکسرسائز آپ کو بتا دیں یا ایسا پوسچر آپ کو بتا دیں بیٹھنے کا جس سے آپ کچھ حد تک اس کا جو ایفیکٹ ہے بری سڑکوں کا آپ کی صحت پہ وہ نہ پڑے. کوشش کر سکتے ہیں. تو اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ خان جو کہ یوگا تھراپسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ عائشہ. آپ بھی انہی سڑکوں سے گزر کے آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو کافی, جب انسان کسی بارے میں آگہی رکھتا ہے تو وہ بڑا کانشیس ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جی احتیاط کی جائے. تو کیا احتیاط کی جا سکتی ہے ویسے؟ خاص طور پر گاڑیوں والے تو چلیں پھر بھی ہم وہ میموری فوم بھی رکھ لیتے ہیں, ہم باقی چیزیں بھی کر لیتے ہیں. بائکرز بیچارے کیا کریں؟ کوئی ہے؟ دیکھیں بیسکلی ایسا ہوتا ہے کہ پوسچرز ہمارے آلریڈی خراب ہیں. ہمارے سٹنگ پوسچر صحیح نہیں ہوتے اور اس کے بعد پھر کراچی کے روڈز. تو ہوتا یہ کہ جب آپ کا پورا پریشر آپ کی لمبر پہ جاتا ہے, مینس کے بیک پہ جاتا ہے, اور اگر آپ کو راستے میں جھٹکا لگتا ہے, اور ایسا تو ہے نہیں کہ کراچی کے روڈز پہ ہم بغیر جھٹکے کے بغیر دھکوں کے سفر کر لیں, تو آپ کا پورا پریشر آپ کی بیک پہ جاتا ہے. اس کے لیے فرسٹلی ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیک اسٹریٹ رکھ کے کوشش کریں, کیونکہ ڈائریکٹلی تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. آپ کا پوسچر خراب ہوا ہے, آپ یہاں سے جا کے فوراً چاہیں کہ آپ اب پوسچر اپنا اسٹریٹ کر کے باقی کا سفر طے کریں, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے شولڈرز کو آپ بیک پہ ڈراپ کر لیں. اس میں تھوڑی سی پریکٹس کی نیڈ ہوگی. شولڈرز کو بیک پہ جب آپ ڈراپ کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کی بیک جو ہے وہ پوری الائن ہو جائے گی. اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ٹریولنگ کے دوران بھی ہم اپنے پوسچر کو کریکٹ کریں تاکہ ہمارے جو لمبر پہ جو پریشر پڑتا ہے یا جو بیک لوور بیک پہ جو پریشر پڑ رہا ہوتا ہے وہ ہمارا کام. جب طویل سفر ہوتا ہے تھوڑا سا بندہ ریلیکس بھی ہونا چاہتا ہے. دیکھیں بالکل ریلیکس بالکل ہو. آپ ٹیک اس طرح سے لگا کے بیٹھیں کہ آپ کی لمبر اسٹریٹ رہے. نہیں تو بائک پہ تو ٹیک ہی نہیں ہوتی نا. تو آپ کا پوسچر جب ٹھیک ہوگا, جو کہ ابھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا پیچھے سے ایک راؤنڈ شیپ آ جاتی ہے کیونکہ ہمارا پوسچر خراب ہے. جب ہمارا پوسچر خراب ہے اور اس میں ہم بائک ڈرائیو کر رہے ہیں یا کار ڈرائیو کریں تو ہمیں آلریڈی پرابلمس آئیں گی کیونکہ آپ کا پوسچر خراب ہے. اگر آپ اپنی باڈی کو یوز ٹو کر لیں گے کہ آپ اپنی بیک اسٹریٹ کر کے بیٹھیں, اور بائکرز کا تو 99% کا پوسچر خراب ہی ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے ہماری گاڑیوں میں تو آج کل آپ سیٹس رکھ سکتے ہیں, کوشنز بھی رکھ سکتے ہیں, وہ پھر بھی ہوتا ہے, لیکن گاڑیوں میں آتی ہیں بکٹ سیٹس جس میں انسان یوں آگے کو ہو کے بیٹھتا ہے, تو وہ پاکستان کی سڑکوں کے لیے تو وہ قابل عمل ہے ہی نہیں. دیکھیں بکٹ بیسکلی ہمیں تو جس چیز پہ ہم بیٹھ رہے ہیں ہمارا اس سے لنک نہیں ہے. ہمارا اپنا پوسچر صحیح ہونا چاہیے. جب ہم اسٹینڈنگ پوسچر اپنا اسٹریٹ رکھیں گے اور ہم اسی کے یوز ٹو ہو جائیں گے تو آپ کسی بھی جگہ پہ جب بیٹھیں گے تو آپ کے شولڈرز بیک ڈراپ ہوں گے اور آپ کی بیک اسٹریٹ ہوگی. اچھا آپ نے باڈی پوسچر کی بات کی, تو ایکچولی ہم آفیسز کی اگر بات کر لیں, جب کام کرتے ہیں 9 to 5 جاب ہے, زیادہ کا تر بیٹھے رہنا ہے, تو اس میں بھی ہمارا باڈی پوسچر خراب ہوتا ہے. اس میں کچھ ایکسرسائز ایسی ہیں جو بالکل ایسی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ جب ایکسرسائز اسٹارٹ کریں یا تھوڑی دیر کے بعد, کیونکہ سٹنگ پوسچر بہت دیر تک آپ بالکل اسٹیچو ہو کے نہیں بیٹھ سکتے, آپ نارملی اپنے شولڈرز کو 10 منٹس بعد یا جب بھی آپ کی بریک ہے آپ نے شولڈرز کو موو کرنا ہے, بٹ شولڈرز کو پہلے بیک ڈراپ کریں گے. آپ جب بیک پہ لے کے جائیں گے تو آپ کو پیچھے ایک ریلیکسیشن فیل ہوگی. یہ ایکسرسائز یہ آپ نے شولڈرز کو موو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نیک کو موو کر لیجیے, رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ. دین جب آپ فرنٹ پہ آئیں گے تو آپ نے بالکل سلو آنا ہے. جتنی فاسٹلی ہم رائٹ گئے تھے آپ نے فرنٹ پہ بالکل سلو آ کے 1 2 3 سیکنڈس کے لیے آپ ہولڈ کر لیں. اس کے بعد آپ بیک پہ, یا آپ 15 منٹس بعد 30 منٹس بعد یا 5 آورس کی سیٹنگ میں آپ اس کو 3 ٹائمس بھی ریپیٹ کر لیں تو یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے. اچھا تو اس سے کافی فائدہ ہوگا. بالکل فائدہ ہوگا. دیکھیں بیسکلی ہوتا یہ کہ جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور روٹین میں 5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی ہم سیٹنگ کریں تو ہمارے مسل اسٹریف ہو جاتے ہیں. ایک ہی جگہ ہم بیٹھے ہوئے ایک ہی چیز پہ ٹائپ ہو رہا ہے. لیکن یہ تو چلے اپر بیک کا ہو گیا, جو ہمارے لوور بیک ہے
اس کے لیے کوئی ایکسرسائز؟ جب آپ پوسچر صحیح کر کے بیٹھیں گے تو آپ کی پوری بیک پہ وہ افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کی لوور بیک پہ پین جائے گا ہی نہیں. آپ اس چیز کو ٹرائی کریں کہ جب آپ اسٹریٹ ہوں گے, شولڈرز بیک رکھیں گے, یا نارملی بھی آپ ایک پوسچر میں نہ بیٹھیں, نارملی بھی جب آپ شولڈرز کو اپنے رائٹ کر کے بیٹھیں گے تو پریشر لوور بیک پہ جا ہی نہیں سکتا. اوکے. اچھا, اور یوزولی جو یوگا بتایا جاتا ہے جو اس طرح سے بیٹھ کے جو کیا جاتا ہے, بیسکلی وہ یوگا نہیں ہوتی, وہ میڈیٹیشن ہوتی ہے جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں. اچھا, تو ہمارا بیسکلی مین, اگر ہم 10 سے 15 منٹ دن کے آغاز میں کر لیں تو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, وہ پیسفل مائنڈ کے لیے تو وہ ایکسرسائز ہے, بٹ وہ آپ کے مسلس کو, ان تمام چیزوں کو ریلیکس تب تک نہیں کر سکتی جب تک آپ کسی ایکسپرٹ سے اسے کنسلٹ کر کے نہیں کریں. اچھا, تو یہ ضروری ہے. تو چلیں جی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پوسچرز اپنے ٹھیک رکھیں, کیونکہ ہماری جو ہیومن باڈی ہے وہ بڑی ریزیلینٹ ہوتی ہے. عائشہ خان, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. مختصر وقت میں آپ نے زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا, لیکن بات یہ ہے کہ پوسچر از ایوری تھنگ, اور ہیومن باڈی بڑی ریزیلینٹ ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ اس میں پھر خرابیاں آتی ہیں, اور عادتیں بگڑ جانا تو سدھرتی نہیں ہے. تو ابھی سے خیال رکھیں اپنے پوسچر کا. شولڈرز پیچھے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ ہمیں دیکھنے کے لیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یہ نہ سمجھے میں اکڑا ہوں. اللہ حافظ.